सैयदना मुहम्मद वाली वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिरमिज़ी की हदीस है 2402 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत प्यारी हदीस है कि जब क़यामत के दिन ऐसे लोगों का, जो लोग हैं ना, क़यामत के दिन वो ऐसे लोगों का सवाब देखेंगे जिनको दुनिया में आजमाया गया है। देखिए, हम देखते हैं ना आजकल हर जगह पे जो मुसलमान का हाल है। तो ये मैंने इसीलिए हदीस भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि एक हौसला, एक तसल्ली मिल जाती है ना। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब वो लोग उन लोगों का अजर देखेंगे, सवाब देखेंगे, नेमतें देखेंगे जो वहाँ मिल रही होंगी, जिनको दुनिया में आजमाया गया था, तो आराम व सुकून, मतलब अहले आफियत का था कि ख्वाहिश रखने वाले लोग जो है ना, वो ये सोचेंगे उस वक्त कि काश दुनिया में उनकी खालें कैंचियों से काट काट कर चुनो फेंक दी जाती, तो इतना वहाँ पे उनको सवाब मिलेगा कि आफियत वाले लोग ये सोचेंगे कि काश उनकी खाली कैंचियों से काट दी जाती। तो बहुत प्यारी हदीस है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो लोग भी आजमाइश में हैं उन पे अपनी रहमत करे, और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उस आजमाइश में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा। हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। अब इंशाअल्लाह हम सूरत यूनुस में ही सीखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सिखाया था कि रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, के अल्लाह हमें ज़ालिम, जो ज़ालिम कौम है ना, उसके फितने में ना डालना, क्योंकि उनकी तो आजमाइश है, जो ज़ालिम लोग हैं उनकी आजमाइश जो है वो हम पे ना आए, कि हम पे वो अगर जुल्म करे और वो उस फितने में मुब्तला हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब, हम करते हैं सूरत यूनुस। आप लोग तैयार हैं? आज की क्लास में इंशाल्लाह हम हज़रत मूसा तक, जब उनकी स्टोरी तक आएंगे, तो बहुत प्यारी स्टोरी है उनकी। बल्कि मैं ये कहूँगी कि इतनी मोटी किताब जो है ना, वो आज मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी 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 से उसका मेन उसका आपको सुना दूँ, क्योंकि कुरान में 132 टाइम्स हज़रत मूसा का जिक्र है। आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है कि 132 ही है, जब आएगा तो मैं वहाँ पे भी देखूंगी कि 136 टाइम हज़रत मूसा का जिक्र है। तो फिर तो बनता है ना कि कम से कम एक क्लास में हम हज़रत मूसा की पूरी स्टोरी को समझे, ताकि फिर जहाँ पे भी वो स्टोरी आएगी ना हज़रत मूसा के बारे में, तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि ओ ओके, क्योंकि कुरान ऐसे समझ नहीं आ सकता जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं समझेंगे कि ये जब आया नाज़िल हो रही थी तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबियों के किस्से बता रहे हैं तो उनकी उस वक्त क्या सिचुएशन थी, ये समझना जरूरी है। तो जनाब, हम आज इंशाल्लाह करेंगे सूरत यूनुस की आयत नंबर 73। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम क्या लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे जैसे बता रहे थे कि उन लोगों को देखो जो तुमसे पहले जो जितने नबी और जितने रसूल आए हैं, तो उनका एक ही बात ही कहना। रसूलुल्लाह ने भी ये कहा कि मेरा अजर जो है वो अल्लाह के पास है, मैं तुमसे कोई अजर नहीं ले रहा। यही दाइए दीन को आज भी यही चीज़ हम लोगों के लिए भी है कि जो दीन का काम करते हैं तो उसका अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है, इंसान उसका अजर नहीं दे सकते। आप खुद देखिए कि जब इंसान को ये चीज़ हो ना कि हम कोई एक लालच हो कि अगर मुझे कोई पैसे दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, या किसी ने आपको पैसे दे के हायर किया हुआ या कुछ भी, तो आप हक बात उस तरह से नहीं कर सकते। फिर बंदा को ये होता है कि जहाँ पे जा रहे हैं या जिन्होंने बुलाया है और पैसे दिए हुए हैं, तो अगर मेरी ये लालच होगी कि हाँ मुझे चाहिए ये पैसे, तो मुझे तो ये मेरा खर्चा चलना है, ये वो वो चीज़ की खातिर मैं वहाँ पे वो बात करूंगी जो उनके हक में जाएगी, या जो उनको बुरी ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अक्सर यहाँ पे लोग होते हैं जैसे शादियों से पहले दर्ज कराते हैं, तो अब मुझे जब भी कोई बुलाता है इसके लिए, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहती हूँ कि जो मेरी फ्रेंड्स हैं जिन पे मैंने जाना ही है, तो मैं वहाँ पे डेफिनेटली कर दूंगी। लेकिन क्योंकि वीकेंड होता है, फैमिली के साथ होता है, तो मैं इसलिए नहीं जाती हूँ। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि किसी में जाना होता है, तो मैं बिल्कुल साफ ये कह देती हूँ कि देखिए, मुझे शादियों के दर्ज पे ना बुलाया करो, क्योंकि मैंने तो फिर सीधी बात कहनी है, और फिर ऐसा नहीं हो कि आपको अच्छी कोई नहीं लगनी क्योंकि आपने उनमें से अब तो खैर मैं मना ही कर देती हूँ कि मुझे नहीं आना, क्योंकि फायदा कोई नहीं, इतनी दूर जाओ भी, बोलो भी, और जैसे दर्ज खत्म होगा, खाना होगा, उसके बाद फिर वैसे ही अपनी हरकतें करनी है जो सारी की सारी गलत है, तो फिर काहे को दर्ज करा रहे हो, ये कोई फैशन थोड़ी है। तो वही बात कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बता दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, कि हर नबी ने ये कहा था कि मेरा अजर अल्लाह के पास है, मैं नहीं डरता हूँ तुमको बताने के लिए कि क्या तुम गलत कर रहे हो और क्या तुम ठीक कर रहे हो। अब आगे देखिए आयत नंबर 73 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोनों ग्रोह जो है, एक वो जिन्होंने माना, एक वो जिन्होंने नहीं माना, उन दोनों ग्रोहों का अंजाम बता दिया। बहुत खूबसूरत आया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फकज़्ज़बूहू, तो उन्होंने, किन्होंने, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया ना, जिन्होंने, कि फ़िरौन की कौम ने, सॉरी ये था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, कि हज़रत नूह की कौम ने फकज़्ज़बूहू, हज़रत नूह को झुटलाया, फ़नज्जयनाहू, उन्होंने झुटलाया लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको निजात दे दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इनाम से क्या नवाजा था कि झुटलाने वालों के साथ फिर क्या अंजाम हुआ, ये देखना। वमन माहू फिल फुल्की, और जो उसके साथ थे कश्ती में, किसके, नूह अलैहिस्सलाम के साथ। अब यहाँ पे देखिए ये जो लफ्ज़ है ना माहू, ये भी इतना प्यारा लफ्ज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कि हम, हाँ नूह हम तुम्हारी बात मान लें, जो 80 लोग तो सिर्फ ईमान लाए थे इतने सालों में, तो जो कश्ती में सवार हुए उनके साथ। अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है। तो सब माओं के लिए मैं ये कहूँगी कि बहुत गौर करने वाली ये बात है कि जो माहू वाली बात है ना, कि इंसान अपने दोस्त से पहचाना जाता है। मुझे याद है कि मेरी अम्मी बचपन में ये कहा करती थी, तो मुझे उस वक्त इतनी समझ नहीं आती थी, बचपन क्या, मतलब स्कूल का जमाना था ना, तो दोस्त तो बड़े अजीज होते हैं, और दोस्तों को कुछ कह दे तो वैसे ही हमारी जान पे बन जाती है कि मेरे दोस्त को ऐसे क्यों कहा। तो आजकल भी आप देखें कि अगर हमारे बच्चों के दोस्त ठीक नहीं है ना, तो फिर तो आप भूल जाएं बच्चों को सीधी लाइन पे लाना। तो इसलिए माओं को शुरू से ये कोशिश करनी चाहिए कि माहू को देख के, कि जो उनके साथ है ना, उनके लिए आप बचपन से कोशिश करें कि ऐसे लोगों से मिले जो आप ही की तरह के हैं या जो दीन पे हैं, ताकि उनके बच्चे भी डेफिनेटली वैसे होंगे इंशाल्लाह। तो फिर आपके बच्चों की दोस्तियां अच्छी फैमिली में हो जाएंगी, अच्छे दोस्त उनके बन जाएंगे, क्योंकि जो माँ समझा नहीं सकती ना, वो दोस्त समझा देगी।
اس لیے بہت ضروری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی پیاری ایگزامپل دی, یہ ہمارے لیے بھی ہے, ناٹ اونلی بچوں کے لیے, کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جن کے ساتھ ملتے جلتے بیٹھتے اٹھتے ہیں نا, بچے دیکھتے ہیں, پھر بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ خود تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, یا اگر ہم فار ایگزامپل ان کو منع کریں گے کہ آپ نے کیا فار ایگزامپل گیم کھیلتے ہیں یا اس میں پیسہ لگا دیتے ہیں, یا پھر کوئی ایسی چیز, مجھے وہ نام بھی نہیں آتے تو میں سوچنے کی کوشش کر رہی ہوں, تو کوئی بھی ایسی چیز جو حرام ہے فار ایگزامپل, تو وہ ایسی والی جو جوا کھیلنا جن کو کہتے ہیں, جوا تو اتنا بڑا لگتا ہے نا آج کل, تو وہ چھوٹی چھوٹی گیموں میں بھی جیسے اگر پیسہ لگا کے کھیلیں گے تو وہ وہی بات ہو جاتی ہے. تو اگر آپ ان کو سمجھاتے ہیں نا, تو وہ پھر آپ کو آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے جن لوگوں سے ملتے جلتے ہیں وہ سارے کے سارے تم ایسے ہی کر رہے ہیں, ہر ایک کا بچہ ایسے کر رہا ہے, ایسی بات سناتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا منہ پہ رب کرنے والی بات ہوتی ہے. تو اس لیے بہت سوچ کے اپنے دوست بنایا کریں, کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, ہماری نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اس کی خاطر. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اچھا اور برا دوست جو ہے نا, بڑی پیاری ایگزامپل دی کہ اچھا دوست جو ہے نا وہ بالکل ایسے جیسے وہ انسان کی مشک خوشبو نہیں ہوتی, جیسے پرفیوم فار ایگزامپل مشک کی دکان والے کی طرح ہے, کہ اگر اس نے, آپ کا دوست ہے, اس کی مشک کی دکان ہے, خوشبو کی دکان ہے, اس نے آپ کو کوئی گفٹ دینا ہے تو وہاں سے خوبصورت سا گفٹ آپ کو اٹھا کے دے دے گا, وہ خوشبو ہی ہوگی. اگر فار ایگزامپل آپ کو گفٹ نہیں دیتا, آپ انہیں خریدنا ہے کیونکہ آپ اس سے روز ملتے ہیں, جاتے ہیں, اس کے پاس بیٹھتے ہیں, آپ کو کوئی خوشبو اچھی لگے گی, آپ اسے خرید لیں گے, چلے اس نے نہ دیا آپ کو, آپ نے بھی نہ خریدا, لیکن جب آپ اس دوست کے پاس بیٹھیں گے نا تو وہ خوشبو آپ کو معطر کرتی رہے گی. تو اچھا دوست جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو نہ صرف دنیاوی لحاظ سے بلکہ آخرت میں بھی پار کرا دے گا. اور برا دوست جو ہے وہ, اس کی ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی تھی کہ بھٹی نہیں ہوتی جیسے جس میں آگ جلاتے ہیں, جیسے کوئلہ جلتا ہے, وہ انہوں نے کہا کہ بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے, کہ اگر ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے بٹی دھونک رہا ہو تو کوئی کوئلہ اڑ کے یا کوئی چنگاری اڑ کے آپ کے کپڑے ہی جلا دے, چلیے اگر نہیں بھی جلاتی ہے تو جتنی دیر آپ وہاں پہ بیٹھیں گے ایسے دوست کے ساتھ رہیں گے نا, تو وہ جو اس کی دھوئیں کی بدبو ہے وہ تو کم از کم آپ کو ناپسند ہوگی, اور آپ کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگی, مطلب نہیں ٹھیک ہوگی. تو اچھا اور برا دوست اتنا میٹر کرتا ہے. کئی دفعہ ہم بس ایسے دنیا داری کے لیے کہ ایسے لوگوں سے ملنا ہماری بڑی کوئی شان ہو جائے گی کہ اللہ ہمارا ایک نام ہو جائے گا, تو ہم بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جھٹلا دیا, اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا وہ 80 کے قریب لوگ تھے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی, وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ, اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں, وَجَعَلْنَاهُمْ, تو بنا دیا ہم نے انہیں خلیفہ. کس کا جانشین بنایا تھا؟ جو ان کی قوم تھی نا بنی اسرائیل, جو نوح علیہ السلام کی جن پہ عذاب آ گیا تھا, وہ ختم ہو گئے تھے, تو اس کے بعد خلیفہ کس کو بنایا تھا؟ جو لوگ بچ گئے تھے. اب یہ دیکھیں کہ جو لوگ بچے تھے, اب پوری دنیا میں تو وہی بچے نا, ساری دنیا میں پانی آ گیا تھا, تو پھر نیک لوگ تھے, بعد میں آہستہ آہستہ پھر ویسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی, تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ اب ان کا عمل کیسے ہوتا ہے. تو آج یہ ہم اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا تھا, پہلے آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ کنتم خیر, ان کو فرمایا تھا انی فضلتکم علی العالمین, جہانوں پہ فضیلت دی تھی. تو پھر ان سے وہ منصب لے کے جب مسلمانوں کو دیا تھا, تو پھر کیا فرمایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ہمیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ پھر جب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آئی تھی, تو یہی دیکھنے کے لیے کہ اب ہمارا عمل کیا ہوتا ہے. تو آج ہم سارے اپنے عمل دیکھیں, اپنے ارد گرد اپنے بچے, اپنے خاندان کے عمل دیکھیں, تو یہ سبق لینے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا, اور ہم نے غرق کر دیا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اب یہ بھی غور کریں, کذبوا بآیاتنا, ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تھا. آج دیکھیں قرآن کی ایک ایک آیت آپ دیکھ لیں, کتنی آیا, ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے دین میں کیا ہے, ہمیں نہیں پتا کیا قرآن میں کیا ہے, ایون تو ہم نہیں پڑھتے نا, پھر بھی ہمیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. اس کے باوجود بھی دیکھیں, ایک تو ہے نا مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے, رائٹ. آپ یہ دیکھیں مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے, فرق کیا تھا؟ اللہ کی نہیں مانتے تھے. ہر مسلمان اللہ کو مانتا ہے, رائٹ, لیکن مومن اللہ کی مانتا ہے. یہ بہت ڈر والی بات ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَذَّبُوا بِهَا, وجہ کیا تھی کہ ان کو غرق کر دیا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا تھا, انہوں نے جھٹلا دیا تھا اللہ کی آیات کو. تو آج کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانظُرْ, تو پس تو دیکھ. اب یہ دیکھیں یہ واحد کا ذکر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو دیکھو کیف کان عاقبۃ المنذرین, کہ جن کو ڈرایا گیا تھا نا ان کا کیا انجام ہوا. آج بھی لوگ ڈرا رہے ہیں, آج بھی لوگ بتا رہے ہیں, ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے بتاتے ہیں دیکھو یہ نہ کرو, دیکھو یہ غلط ہے, ایسے نہ کرو, لیکن کوئی سننے کو جب تیار نہیں ہوتا. تو یہ آیات جو ہے یہ اللہ سبحانہ یہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جنہوں نے نہیں مانا تھا, کذبوا بآیاتنا کیا تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا کیسے انجام کیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 74 میں فرماتے ہیں ثم, پھر بعثنا, کہ بھیجے ہم نے من بعد ہی, ان کے بعد رسولا, کئی رسول, الی قومہم, طرف اس کی قوم کے, فجاؤہم بالبینات, کہ وہ پھر معجزے لے کے آئے تھے, بینہ, بالکل واضح دلائل کے ساتھ وہ آئے تھے, فما کانوا لیؤمنوا, تو نہ تھے وہ ایمان لاتے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں, یاد رکھیے گا کہ سورہ یونس جو ہے یہ مکی دور کی آیا ہے, اور یہ آخری دور تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے, کیونکہ مکہ کے لوگوں نے ان کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا تھا, صحابہ پہ بہت ظلم ہو رہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں بھی دے رہے ہیں کہ پہلے بھی ایسے ہوا تھا کہ وما کانوا لیؤمنوا, وہ ایمان نہیں لا رہے تھے, بما کذبوا, بوجہ اس کے کہ وہ جھٹلا چکے تھے, بہ من قبل, اس سے قبل, جیسے شروع وہ کہتے ہیں نا کہ پہلی نہ جو ہے نا وہ پھر نہ ہی بن جاتی ہے. تو پہلے سوچو تو صحیح نہ کرنے سے پہلے, کہ انہوں نے جب پہلی دفعہ ان کو جھٹلا دیا نا اس بات کو, تو پھر وہ اسی پہ اکڑ گئے کہ نہیں جی ہم نے نہیں ماننا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نطبع علی قلوب, کہ اسی طرح سے ہم مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر المعتدین, جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں. حد سے تجاوز کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو ظالم ہوتے ہیں.
ظلم کرتے ہیں نا جو، وہ حد سے تجاوز. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہے نا، یہ قرآن کی ایک ایک آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت ہے نا، تو ایک حدود بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جاؤ یہ دنیا تمہارے لیے ہی ہے. ہر چیز اللہ سبحانہ، آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات ہمارے لیے بنا دی ہے، کہ دن رات سورج چاند ہوا ستارے سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنا دیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ایک چھوٹی سی حدود دے دی کہ دیکھو اس سے باہر نہیں جانا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب تم اس سے باہر جاؤ گے نا تو تم کسی دوسرے انسان کا حق مارو گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے ہم نے حدیث میں بھی پڑھا تھا نا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر پورے کے پوری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک اگر سارے کے سارے نیک ہو جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تب بھی فرق نہیں پڑتا، اور اگر سارے کے سارے بد ہو جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تب بھی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارے ہی لیے ہے، کیونکہ وہ حدود جب ہم کراس کریں گے تو ہم کسی نہ کسی انسان کو تکلیف دیں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری شریعت آپ دیکھ لیں صرف اس لیے ہماری ہی پروٹیکشن کے لیے ہے. وہ جو ابھی کسی نے ایک پوسٹ بھیجا تھا، مجھے خود بھی حیرت ہوتی ہے، دماغ چلتے ہیں نا لوگوں کے، تو انہوں نے کہا جی جو بڑے بڑے عہدے والے لوگ ہیں ان کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا پرابلم ہے تو وہ پاکستان کی عدلیہ سے جا کے رجوع کریں، اور جو بیچارے غریب ہیں نا وہ آخرت کا انتظار کرے، ادھر جا کے ان کو انجام اس کا جو بھی ملے گا. تو وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں، کذالک، اسی طرح سے نطبع علی قلوب المعتدین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی حدود کو سمجھ سکیں، ہم قرآن کے پیغام کو سمجھ سکیں. جب قرآن کا پیغام سمجھ آئے گا تو زندگی بہت پیاری ہو جاتی ہے، بہت آسان ہو جاتی ہے. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 75 میں. اب یہاں سے اب قصہ، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کر رہے ہیں، کہ بتا رہے ہیں رسول اللہ کو کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہتا ہے. کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی نا، دیکھیں یہ کہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کا زمانہ شروع ہوا، اور کہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک سارے کے سارے نبی انہی میں آئے تھے. تو اسی لیے آج بہت غور سے آپ نے سنا ہے اور آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا، کیونکہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ بچپن میں جیسے ہوتا تھا نا، سونے سے پہلے امی ایک سٹوری سنایا کرتی تھی، اس میں یوزلی پریوں کی سٹوری ہوتی تھی، لیکن یہاں پہ جو سٹوری آپ کو اتنا ہی مزہ آئے گا. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگ اس کو اچھے سے لے سکیں، کیونکہ پورا قرآن آپ کو پھر سمجھ آنا شروع ہو جائے گا جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ثم بعثنا، پھر بھیجا ہم نے من بعدہ، بعد ان کے موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون، فرعون کی طرف. اب دیکھیے فرعون کی طرف، تو فرعون تو مصر میں تھا نا، جیسے میں نے آپ کو میسج بھی جو دیا تھا اس میں بتایا تھا. تو مصر میں تو یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ تو فلسطین میں رہتے تھے، تو یہ مصر میں کیسے پہنچے تھے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تھوڑی سٹوری کو سمجھنا پڑے گا، تاکہ وہاں سے آپ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ فلسطین سے مصر میں کیسے گئے تھے. اب یہاں پہ کیا، سب سے پہلے تو آپ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے نا، ان کے 12 بیٹے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. اب سٹوری شروع ہے، آپ پوائنٹ سے آپ یاد کریں، بلکہ بعد میں بھی سن کے آپ لکھ لیجئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے جو تھے ان کا نام یعقوب تھا، اور بھی بیٹے تھے لیکن ہم اس کے بعد آج جو سٹوری پڑھیں گے وہ یعقوب علیہ السلام کی. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور جو 10 بیٹے تھے نا وہ ایک ماں میں سے تھے، فار ایگزامپل ایک بیوی میں سے تھے، اور جو 2 تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ دوسری بیوی میں سے تھے. اب یہ کیونکہ چھوٹے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے محبت بھی بڑی کرتے تھے. تو یہ جو 10 بیٹے تھے نا بڑے، انہوں نے کیا کیا کہ آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ حضرت مطلب ان کا باپ جو ہے وہ ان سے بڑا پیار کرتا ہے، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم اس کو مار دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، تاکہ یہ نہ ہوگا نہ یہ مصیبت آئے گی. ان میں سے جو سب سے بڑا تھا یہودا نے یہ ان کو کہا، ان کے بھائی نے، کہ نہیں اس کو قتل نہیں کرو، ایسے ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کو لے کے جاتے ہیں اور اس کو کہیں پھینک دیں گے یا اس طرح سے کر دیتے ہیں، تو پھر بھی یہ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا، تو ہمارے باپ جو ہے اس کا دھیان ہماری طرف ہوگا. اب جیسے کہ میں نے یہ بتایا، یہ سارے نبیوں کی ہی نسلوں سے آ رہے تھے. یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے. اور دادا کون ہوتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ماں کون سی تھی، دادی کون سی تھی؟ حضرت سارہ علیہ السلام. اور حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں اس زمانے میں خوشخبری دے دی تھی یعقوب علیہ السلام کی نا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ بڑھاپے میں جو اولاد ہوگی، جس میں اسحاق علیہ السلام کا کہا کہ بیٹا ہوگا، اور پھر پوتے کی بھی خوشخبری دے دی تھی. تو ان کی خوشخبری دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے دے دی تھی. اب کیا ہوا تھا کہ انہوں نے، یہ جو 10 بیٹے تھے نا، یہ اپنے باپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے ان کو کہا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام جو ہے، ہم وہ تو یوسف ہی کہتے تھے نا، ہم اس کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم جا رہے ہیں سیر کرنے کے لیے. فار ایگزامپل میں اپنے ورڈز میں آپ کو بتاتی رہوں گی. تو سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے بھیجنا، وہ ڈرتے تھے کہ یہ ان کو کچھ کر نہ دے. اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جیسے کھلے میدان میں جانا اور یہ وہ کرنے سے کہ بھیڑیے ہوتے تھے یا کچھ بھی، تو کوئی اس کو نقصان نہیں دے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا ان کو کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، کیونکہ مجھے ڈر ہے، یہ چھوٹا ہے کہ کوئی بھیڑیا اس کو نہ کھا دے. اس پوائنٹ پہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم اس کی بہت ڈیٹیل پڑھیں گے، جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں نا وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو کہتے ہیں مفسرین نے کہا کہ دیکھیں یہاں پہ، کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنے منہ سے کہہ دیا تھا نا، تو خود سے کبھی بھی کسی کو آئیڈیا نہیں دینا چاہیے. کیونکہ آخر میں پھر وہی ہوا کہ جب یہ لے کے گئے ساتھ، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کھیلیں گے، ہم تو دیکھو اتنے زیادہ ہے، یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، یہ سارا وقت گھر پہ رہتا ہے، اس کو بھی اچھا لگے گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا. اب جب یہ لے کے گئے وہاں پہ، ان کا جو پلان تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اس کنویں میں اس کو ڈال دیتے ہیں. اچھا، اس زمانے میں انسان بکتے تھے، جیسے بکریاں بکتی ہیں، گائے بکتی ہیں نا، اسی طرح سے انسان بھی بکتے تھے، غلام بکتے تھے نا. تو ہوا کیا کہ انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک کے، تو ان کی جو قمیض ہے وہ اس کو کسی بکری کو ذبح کیا، اس کا خون لگا کے تو لے گئے کہ روتے دھوتے کہ جی وہ تو ہم نے تو اس کو بٹھایا تھا، ہم کھیل رہے تھے، پیچھے سے بھیڑیا اس کو کھا گیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روئے، اور انہوں نے کہا روئے، لیکن اس پہ صبر انہوں نے کہا کہ میں کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مدد کریں گے.
اب کیا ہوا کہ ان کو تو کنویں میں پھینک دیا. اب ایک قافلہ گزرا تھا جو مصر کی طرف جا رہا تھا, وہ مدین سے گم گیا راستے میں. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جہاں پہ پانی ہوتا تھا نا, کوئی چشمہ ہوتا تھا, تو قافلے وہاں رک جاتے تھے کیونکہ پانی وانی لینا ہوتا تھا اس لیے. اب جب قافلہ رکا تو وہ لوگ جن کی ڈیوٹی تھی پانی لانے کے لیے, وہ جب پانی لینے کے لیے کنویں پہ گئے تو باہر نکالا, وہ ڈول نکالا, تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور بہت پیارے بھی تھے. انہوں نے کیا سوچا کہ یہ تو جیسے ہوتا ہے نا کہ ان کو خزانہ ہی مل گیا, مال مل گیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں ہم اس کو جا کے مصر میں بیچ دیں گے, ہم تو پیسے بنائیں گے. تو انہوں نے اس کو چھپا لیا. اب کیا ہوا کہ یہ ان کو لے کے وہ قافلہ ان کو مصر لے گیا. مصر میں جا کے ان کو بیچا, اور خریدا کس نے تھا, جو وہاں کا مصر کا تھا نا, اس کو کہ عزیز مصر. عزیز مصر جو زلیخا کی کہانی نہیں ہم پڑھتے, وہ اس کے ہسبینڈ تھے. انہوں نے اس کو خرید لیا اور گھر لے کے گئے, اور زلیخا سے جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ میں یہ بچہ خرید کے لایا ہوں, تو تم اس کو اچھے سے رکھنا, کیونکہ پیارے اتنے تھے تو اس سے محبت بھی اتنی آ رہی ہوگی ان کو. تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس سے ہمیں فائدہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی, کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا دیں, مطلب بچہ بیٹا بنا لیں. اب یہ جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام, یہ عزیز مصر کے گھر میں بڑے ہوئے. اب جب وہ جوان ہوتے ہیں, وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی بیوی جو ہے ان کو ان سے محبت ہو گئی. اب ایک دن عزیز مصر گھر پہ نہیں تھے. وہ سٹوری بھی پوری قرآن میں آئے گی کہ کس طرح سے اس نے ان کو بلاتی ہے کمرے میں, اور جب وہ اس کی خواہش نہیں پوری کرتے تو وہ باہر کی طرف بھاگتے ہیں. تو دروازہ جیسے کھولتے ہیں تو آگے عزیز مصر کھڑا ہوتا. اللہ اکبر, آپ سوچے ذرا کہ وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے تو کیا حال ہوا ہوگا. اچھا, عزیز مصر جو تھے, اس کی بیوی زلیخا جو تھی, چلاک کتنی تھی, بڑی بھی تھی. اس نے جیسے ہی دیکھا اپنے خاوند کو تو پوری سٹوری اسے بدل دی کہ دیکھو دیکھو یہ میری عزت کے ساتھ ایسے کر رہا تھا, یہ اس نے وہ سٹوری ان کو بتائی. اب عزیز مصر کو اس کے جو انڈر لوگ کام کرتے تھے نا, دربار میں بھی جو لوگ تھے, انہوں نے جب ان کو یہ سٹوری پتہ چلی تو اس میں سے ایک نے کہا, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایسے نہیں کیا, میں کر ہی نہیں سکتا ہوں, میں تو تمہارا جیسے ہوتا ہے نا کہ تم تو میرے مولا ہو, وہ زمانے میں کہتے تھے جو اڈاپٹ کرتے تھے نا جیسے غلاموں کو. اچھا, اب کیا ہوا کہ اب یہ بات ایسے ہونے شروع ہوگی, تو کسی نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام حق میں, اور اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا ٹھیک ہے. تو وہ جب دیکھا گیا تو ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. خیر اینی وے, عزیز مصر نے اپنی بیوی, اپنی عزت بچانے کی خاطر, ان کو پتا تو چل گیا لیکن ان کو جیل میں بھیج دیا. اب یہ جیل میں تھے, وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے دو لوگوں کے ساتھ جو کہ فرعون, اس زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا, ان کا نام فرعون ہوتا تھا. مطلب جو بھی بادشاہ ہوتا تھا ان کا لقب فرعون ہوتا تھا, ان کا نام فرعون نہیں تھا. اچھا, اس زمانے کا جو بادشاہ فرعون تھا, اب یہ عزیز مصر اس کے جو دو لوگ تھے وہ کسی بھی جرم سے قید خانے میں آئے. اچھا, اب وہاں پہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے. ان میں سے ایک کو خواب آیا, تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ ایسے مجھے خواب آیا تو کیا تم تعبیر بتا سکتے ہو. تو حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے, اللہ کی طرف سے ان کو یہ ملا ہوا تھا. انہوں نے جو تعبیر بتائی ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا جو انہوں نے بتایا تھا, کہ ایک کو تو پھانسی لگی اور ایک بچ کے باہر گیا. تو جب وہ باہر جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم اپنے بادشاہ کو جا کے میرا یہ پیغام دینا کہ میں بے گناہ, جیسے میں اس قید میں ہوں. اچھا, یہ بندہ جب باہر گیا نا تو وہ بھول گیا, اس کو شیطان نے بلا دیا. اب کیا ہوا کہ وہ تو اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا, حضرت یوسف علیہ السلام پھر سے جیل میں. ایک دفعہ کیا ہوا کہ فرعون کو خواب آتا ہے. اس کو جب خواب آتا ہے, وہ خواب بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے, میں بھی آپ نے سنا ہو کہ 7 گائے ہیں موٹی اور 7 پتلی گائے ہیں, اور جو پتلی کمزور گائے ہیں وہ بڑی گائے جو ہے وہ ان کو کھا جاتی ہیں. تو وہ بادشاہ ڈر کے مارے, جیسے ایک لمبی خواب تھی. صبح اپنے دربار میں پوچھتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ, تو کسی کو تعبیر نہیں سمجھ آ رہی تھی, کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہے. تو وہ جو جیل میں سے چھوٹا تھا نا, بادشاہ کا جو ایک تھا جو کام کرتا تھا اس کے پاس, میرا خیال ہے اس کے کھانا پکاتا تھا یا سم تھنگ لائک دیٹ, اس کو یاد آ گیا کہ جیل میں ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. اس نے بادشاہ کو کہا کہ اچھا مجھے تھوڑا سا وقت ہو, میں جا کے ان سے میں پوچھ کے آتا ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں. تو جب یہ واپس گیا, اس نے بتایا, حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ یہ خواب کا یہ مطلب ہے کہ 7 سال کے بعد قحط آئے گا, اور پھر جو ابھی ہریالی ہے جیسے وہ اس کو کھا جائے گی, اور وہ اس نے کہا سارے خواب کی تعبیر بتائی. اور جب یہ بندہ جانے لگا واپس, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پھر سے یاد کرایا کہ میں نے مطلب بادشاہ کو تم کیا میرا یہ پیغام دینا. اب یہ جب بندہ واپس گیا, اس نے بادشاہ کو بتایا, فرعون کو بتایا. فرعون بڑا خوش ہوا, اس نے کہا کہ ان کو نکال کے لاؤ, مطلب ان کو آزاد کروانے کے لیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میں ایسے نہیں جاؤں گا جب تک میرے اوپر جو الزام نہیں لگا نا اس کے بارے میں آپ پہلے پتہ کریں کہ میں اس سے کلیئر ہونا چاہتا ہوں. تو پھر فرعون نے زلیخا کو بلایا اپنے دربار میں. اس وقت تک وہ اور بھی بڑی ہو گئی ہوئی تھی. تو اچھا, جو یہ معاملہ سارا کچھ ہوا تھا اس وقت انہوں نے اپنی غلطی مان لی. اور فرعون نے پھر جب میسج بھیجا, حضرت یوسف علیہ السلام باعزت بری ہو کے جب واپس آئے, تو فرعون نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کام کرنا چاہتے ہو, مطلب ان کو کچھ دینا چاہتے تھے, بیکاز وہ ان کو یہ تھا کہ یہ اس میں تو بہت سمجھ ہے, تو یہ کیسے ہم اس جو مصیبت آنے والی ہے اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ مجھے آپ وزیر خزانہ, اپنے ورڈز میں آپ سوچ لیں کہ وہ لگا دیں. اب ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا تھا. تو انہوں نے پھر پوری وہ حکمت عملی کے ساتھ کہ کیسے انہوں نے گندم کو سیو کیا. اچھا, اب فاسٹ فارورڈ آگے چلے, تو جب قحط کا زمانہ آیا, اب اپنے لوگوں کے لیے, تو ان کو جب ان کو کھانے کی کمی ہوئی تو ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ سیو کیا جا رہا ہے, تو وہ تو بچ گیا. اب کیا ہوا کہ پوری جگہوں پہ ارد گرد کے جو علاقے تھے ادھر بھی قحط آ گیا. تو فلسطین میں جب قحط آیا تو وہاں پہ ان کو یہ پتا چلا کہ اس ایریا میں مصر میں جو ہے وہ گندم ہے, اور وہاں پہ وہ گندم بیچ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم لوگ وہاں پہ جاؤ اور جا کے ان سے گندم خریدو, جو بھی سامان اپنا دیا ساتھ کہ اس کے عوض جو ہے وہ تم گندم لے آؤ. جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں. اور پھر اچھا آگے تھوڑا فاسٹ فارورڈ کرتی ہوں کیونکہ اب میں حضرت موسیٰ تک آنا ہے. تو حضرت یوسف پہچان جاتے ہیں, پھر وہ اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ بعد میں کہ اپنی شرٹ دیتے ہیں کہ یہ, کیونکہ ان کے فادر جو تھے حضرت یعقوب, وہ رو کے ان کی یاد میں ان کی آنکھیں ختم ہو چکی تھی. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شرٹ دی کہ جا کے اپنے میرے باپ جو ہے نا اس کے چہرے پہ تم یہ ڈالنا. تو جیسے وہ یہ لوگ واپس پہنچے, انہوں نے جا کے باپ کو خوشخبری دی, وہ شرٹ ان کے چہرے پہ جب ڈالی تو ان کو نظر بھی آنا شروع ہو گیا تھا. اچھا, اب وہاں پہ انہوں نے پھر ان کو پیغام دیا کہ یوسف علیہ السلام کا کہ وہ وہاں پہ زندہ ہیں اور یہ سارا معاملہ ہے.
اور انہوں نے یہ کہا ہے، فرعون نے یہ کہا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے پورا خاندان جو ہے ان کو مصر میں بلاؤ اور ہم وہاں پہ ان کو عزت کے ساتھ رکھیں گے۔ اب یہ سارا خاندان اس طرح سے فلسطین سے نکلا اور مصر میں گیا۔ یہ آلموسٹ 70 کے قریب لوگ تھے جو اسی خاندان کے بچے اور ان کے آگے بچے اور ان کی بیویاں اور یہ سارے ملا کے یہاں تک پہنچے۔ اب جیسے یہ مصر میں جاتے ہیں نا تو ان کی تو اتنی عزت، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی عزت تھی، انہوں نے ان کو دربار میں اپنے بٹھایا ایسی جگہ پہ، اپنے ماں باپ کو بھی، سب لوگوں نے ان کی بہت عزت کی۔ اب انہوں نے کیا کہا فرعون سے کہ ہمیں تو ہم تو ایسے ایریا سے رہنے والے ہیں، یہاں کی جیسے شہری زندگی سمجھ لیں کہ ہمیں تو اس زندگی کی عادت نہیں ہے، ہمیں تم ایسی جگہ دے دو جہاں پہ ہم اپنی کاشت کریں اور سارا کچھ۔ تو فرعون نے ان کو ایک پورا ایریا دے دیا تھا کہ تم یہاں پہ رہو، انجوائے کرو، اپنی کاشت کرو، اپنا سارا کچھ کرو۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل اپنا ایک پورا ایریا ان کو مصر میں دے دیا کہ یہاں پہ یہ رہیں گے۔ اب یہ بڑی خوشی سے رہ رہے تھے، بڑی عزت کے ساتھ رہ رہے تھے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ اب جب حضرت جو یوسف علیہ السلام ہے ان کی وفات ہوگی، اب فرعون کا بھی آپ یہ دیکھیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون اور حضرت موسیٰ کے زمانے کا پھر دوسرا، اس کے بعد اس کے بچے اور اس کے بعد اس کے بچے، ایسے ہو جاتا تھا۔ اچھا، اب کیا ہوا تھا کہ اس کے بعد ایک تو ان میں آہستہ آہستہ پھر اخلاقی برائیاں بھی پیدا ہو گئی، ان میں کمزوریاں بھی آ گئی تھی۔ دوسرا کیا ہوا کہ فرعون نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک خواب میں دیکھا کہ کسی نے جیسے اس کا پورا تختہ جو ہے وہ لٹ دیا ہے، یا اس طرح سے کوئی خواب دیکھا تھا۔ تو اپنے درباریوں سے پوچھا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ تو انہوں نے جب بتایا کہ اس خواب کا یہ مطلب ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ اٹھے گا جو تمہارا تختہ الٹ دے گا۔ اب فرعون نے ڈر کے مارے یہ حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوگا نا، 1 سال ایک بچے کو رکھیں گے زندہ اور 1 سال اس کو مار دیا جائے گا۔ وجہ کیا تھی زندہ رکھنے کی 1 سال؟ کیونکہ یہ ان سے کام کرواتے تھے، جیسے بلڈنگز بنانی ہے اور ایسے جو کام والی، مطلب جیسے نوکروں سے کام کراتے ہیں نا، اس طرح کے کام کراتے تھے۔ تو ان کو یہ تھا کہ اگر یہ تو ساری نسل وائپ آف ہوگی تو ہمارے کام کون کرے گا؟ تو 1 سال زندہ رکھنا اور 1 سال مار دینا ہے۔ اچھا، جس سال زندہ رکھنا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال میں مارنا تھا اس سال میں حضرت موسیٰ پیدا ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ ان کی ماں کو جب یہ پتہ چلتا ہے، جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے، کیونکہ فرعون نے دائیاں نہیں ہوتی جیسے عورتیں، ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ گلیوں گلیوں وہ پھرتی تھیں ان کے محلے ادھر جا کے نا، کیونکہ اب ان کو بستی دے دی ہوئی تھی نا سائڈ پہ جا کے، وہاں پہ پھرتی تھیں۔ تو وہ جو بھی ایسے ہوتا تھا تو پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ بچہ پیدا کر کے، تو بس سفر آپ سوچیں ذرا، ظلم کی انتہا۔ آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو روح کانپتی ہے نا۔ تو آپ ذرا سوچیں، یہ قصہ جو میں سنا رہی ہوں نا تیزی تیزی سے، اس کو ذرا آپ اس طرح سے بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اب کیا تھا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو ان کی جو مدر ہے نا، انہوں نے کیا کیا، ایک چھوٹی سی باسکٹ بنائی۔ تو جیسے ان کو شور پتہ چلتا تھا نا کہ فرعون کی طرف سے آرمی، اس کی جو پولیس آ گئی ہے یا دائیاں آ گئی ہیں چیک کرنے کے لیے، تو جلدی سے وہ بچے کو نا اس کے جو باسکٹ ہوتی تھی نا اس میں ڈال کے، تو وہ سمندر کے کنارے پہ ہی تھے نا، ان کے گھر بنے ہوتے، ادھر ڈال دیتی تھی اور وہ اس کو رسی سے باندھ دیتی تھی، مطلب جیسے درخت ہوتا ہوگا یا جو بھی چیز ہے اس سے باندھ دیتی تھی کہ وہ اور کہیں نہ جائے۔ ایک دن کیا ہوا کہ جلدی ان کو پتہ چلا تو جلدی جلدی سے گئی ہیں اور انہوں نے بچے کو باسکٹ میں ڈالا اور اس کو باندھنا بھول گئی کیونکہ ٹائم نہیں تھا اتنا۔ تو واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ باسکٹ تو آگے کی طرف جا رہی، پانی کے ساتھ بہ رہی ہے۔ اب انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ یہ مطلب تم جا کے دیکھو۔ تو وہ بچی بھی نا پانی کے بہاؤ کے ساتھ سائڈ پہ بھاگ رہی ہے، ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہے۔ تو دیکھا کیا، دیکھا اللہ کی کرنی کیا تھی کہ وہ جو باسکٹ ہے وہ فرعون کا جو محل ہے نا اس کی سائڈ پہ، جو باہر آپ سوچتے ہیں اس کا بیک یارڈ ہے، ادھر جا کے وہ رک گئی۔ اس کے جو نوکر تھے انہوں نے اس کو باسکٹ کو اٹھایا، دیکھا اس کے اندر تو اتنا پیارا سا بچہ ہے۔ تو جب اس کی بیوی کو فرعون کی کو جا کے انہوں نے دکھایا تو اس نے اس کو گود میں اٹھا لیا۔ ابھی فرعون یہ والا جو فرعون ہے نا اس زمانے کا، اس کی اپنی ابھی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے، اس کی بیوی نے فرعون کو جب بتایا تو اس کو یہ ڈر تھا کہ یہ کہیں اس بچے کو یہ سمجھ کے کہ یہ تو بنی اسرائیل والوں کا بچہ ہے تو مار نہ دے۔ تو اس نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ اتنا پیارا بچہ ہے، دیکھو یہ ہمارے گھر میں بڑا ہوگا، میں اس کی تربیت کروں گی تو یہ بالکل ایسے نہیں ہوگا، کچھ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ وہ جیسے بیویوں کی باتیں بیچارے خاوند مان نہیں جاتے ہیں نا، فرعون بھی مان گیا تھا۔ آپ سوچیں کہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں نا کہ اگر بات منانی ہو نا اچھے طریقے سے تو ہم بڑے اچھے طریقے سے منوا سکتے ہیں۔ اچھا جی، خیر اینی وے، فرعون نے بچے کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے اس کو نہیں ماریں گے۔ تو اب یہ بچہ جو ہے یہ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اچھا، پھر میں فاسٹ فارورڈ آگے لے کے جا رہی ہوں آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں بڑے ہوتے ہیں، اور وہاں سے اب کیا ہوا کہ جوان بھی وہاں پہ، اب دیکھیں نا جب ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، فرعون اتنا ظالم تھا، تو ذہن میں آتا ہے کہ اللہ اکبر، فرعون مطلب موسیٰ علیہ السلام تو مدین سے اتنے اس طرح سے بکریاں اپنی لے کے آ رہے ہیں تو کیسے بادشاہ کے پاس گئے ہوں گے؟ اس لیے گئے تھے کہ وہیں پیدا ہوئے، مطلب بڑے ہوئے تھے، تو ہی واز لائک اس ماحول کے بھی عادی تھے، اس جگہ کے عادی تھے، ان کو سارا پتا تھا۔ اچھا، اب کیا تھا، جب یہ بڑے ہوتے ہیں نا تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ فرعون کی اپنی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میں بنی اسرائیل میں سے ہوں، اور ان کو یہ بھی بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ بنی اسرائیل والے جو ہے نا ان پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، ان پہ زیادتی بڑی ہوتی ہے، ان کے فرعون جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے۔ تو ایک دن یہ جا رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں راستے میں 2 لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو ان 2 لوگوں میں سے ایک بنی اسرائیل کا بندہ ہے اور ایک جو ہے وہ مصری ہے، مصر کا ہے۔ تو بنی اسرائیل والے نے نا ان کو جب دیکھا تو اس نے، سوری میں تھوڑا سا اس کو فکس کر دوں، اچھا، بنی اسرائیل والے نے جب ان کو دیکھا نا تو اس نے زور زور سے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے بچاؤ، یہ دیکھو مجھ پہ ظلم کر رہا ہے یہ وہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو بچانے کے لیے گئے، ان کو علیحدہ کر رہے تھے جیسے کہ نہ لڑیں آپس میں۔ تو وہ جو مصر والا بندہ تھا نا وہ ان کی بات نہیں سن رہا تھا جیسے، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا جیسے ہوتا ہے نا لڑائی میں۔ تو وہ اس کو قتل خطا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا مقصد نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ اتنی ایسی جگہ پہ لگ گیا یا اتنی زور سے لگا کہ وہ بندہ مر گیا۔ اب اس زمانے کا یہ قانون تھا کہ جب کوئی کسی کو مارتا ہے ایسے تو پھر وہ دوسرے کو بھی پھانسی دینی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا، یہ بھی اس پارٹ کو میں چھوٹا کر رہی ہوں، انشاءاللہ ڈیٹیل اس کی آئے گی کہ پھر کیا ہوا تھا۔ اچھا، سیکنڈ ٹائم پھر ایسے ہی وہ دیکھتے ہیں، خیر اینی وے ان کو پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے یہ کہا ہے کہ جس نے بھی اس مسٹری کو قتل کیا، ابھی ان کو نہیں پتا کہ یہ موسیٰ ہے، لیکن جس نے قتل کیا تو اس کا پتہ کرو، اور ان کو پتہ تھا کہ پھر پھانسی لگے گی، اس کو ماریں گے۔
موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں سے بھاگتے ہیں اور جاتے ہیں کہاں پہ؟ مدین کی طرف. اب سوچے فلسطین سے اب وہ مدین کی طرف جا رہے ہیں، ان کو راستے کا کچھ نہیں پتا، سامان بھی کوئی نہیں، پیسہ نہیں، کچھ نہیں ہے، بھوکے پیاسے، مطلب چلتے جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں. اور وہاں پہ کہتے ہیں جب وہ پہنچے تو پاؤں چھلے ہوئے، زخم اور بری حالت ان کی. اب مدین میں یہ پہنچتے ہیں جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام آلریڈی نبی ہیں. ان کی 2 بیٹیاں تھیں جن کو یہ وہاں پہ پہنچے، کہتے درخت کے نیچے تھک کے، جیسے ہوتا ہے نا کہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. وہ بھی دعا انشاءاللہ جہاں پہ آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی. تو انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں، وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانا چاہ رہی ہیں. تو وہ جو دوسری لوگ ہیں، آدمی ہیں ان میں، وہ آگے بڑھ بڑھ کے پانی پلا رہی ہیں، تو ان کی باری نہیں آ رہی ہے. تو اب یہ دور سے دیکھ رہے تھے، یہ اٹھ کے گئے ان کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں پہ کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ سارے آدمی پانی نہیں پلا دیں اس سے ہم نہیں پلا سکتے، ہم سب سے آخر میں پلاتے ہیں. تو انہوں نے ان کو کہا کہ میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں. تو انہوں نے ان بکریوں کو پانی پلایا، یا جانور جو بھی تھے ان کو پانی پلایا اور اس کے بعد ان کو دے دیا. وہ دونوں بہنیں جب اپنے گھر گئیں تو انہوں نے حضرت شعیب کو بتایا جا کے اپنے باپ کو، کیونکہ ان کا بیٹا نہیں تھا کوئی بھی، کہ اس طرح سے ہم وہاں پہ کھڑے تھے تو ایک آدمی تھا، اس نے ہماری ہیلپ کی ہے. تو ان کی ایک بیٹی نے کہا کہ ابا آپ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ ان کو ان کی بکریوں کو دیکھ بھال کے لیے آپ ان کو مطلب جیسے ہائر کر سکتے ہو، رکھ سکتے ہو. تو حضرت شعیب نے ان کو کہا کہ اچھا تم ان کو بلا کے لاؤ. جب وہ بلا کے لائی تو حضرت شعیب نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم کہاں سے آئے؟ انہوں نے ان کو سارا بتا دیا تھا. اچھا، اب حضرت شعیب نے ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم 8 سال تم میرے پاس رہو گے، تم دیکھ بھال کرو گے، میں تمہاری ایک بیٹی جو میری، میں اس سے تمہارا نکاح بھی کر دوں گا. اور اگر تم چاہو تو اس کا کوئی ایسا نہیں ہے، اگر تم چاہو تو تم 10 سال بھی اس کو 2 سال اور بھی بڑھا سکتے ہو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہاں پہ مدین میں رہے. جب شادی بھی ہوگی سب کچھ اپنی فیملی کے ساتھ، انہوں نے پھر سوچا کہ اچھا مجھے واپس اپنے گھر جانا چاہیے، مصر کی طرف جانا چاہیے. تو اپنی بیوی کے ساتھ جب یہ نکل رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا وقت تو پورا کر لیا ہوا تھا، تو اجازت لی اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ چل رہے تھے. راستے میں ان کو رات ہو گئی. اب انہوں نے دور سے دیکھا کہ ان کو روشنی نظر آ رہی ہے. تو اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا تم 2 منٹ یہاں پہ رکو، میں دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے آگ جلائی ہو تو میں ان سے راستہ ذرا کنفرم کر لوں گا، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو آگ ہے تو میں کچھ آگ مطلب لے آؤں تاکہ راستے کی روشنی جیسے ہوتی ہے، اس زمانے میں بلب تو تھے نہیں، تو روشنی ہمیں مل جائے گی. جب وہ وہاں پاس جاتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ درخت کو آگ لگی ہوئی ہے، لیکن درخت بالکل ٹھیک ہے. تو حیرت سے نا اس کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں آگ تھوڑی دور ہوتی ہے، پھر پیچھے ایک دم سے ڈرتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں تو آگ تھوڑی سی پاس آنی شروع ہوتی ہے. پھر ان کو وہاں پہ آواز آتی ہے، اے موسیٰ تو طویٰ کی مقدس جو وادی ہے نا تو اس میں کھڑا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے رسالت کے لیے چن لیا ہے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ نبوت ملی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری وہ ہے عصا ہے. تو انہوں نے کہا تم اسے کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں درختوں سے جیسے اسے پتے گراتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، اور میں اسے یہ کہتا ہوں کبھی میں تھک جاتا ہوں تو میں ٹیک لگا لیتا ہوں، اور اس طرح سے وہ سارا واقعہ انشاءاللہ آئے گا. اب وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اس کو زمین پہ پھینکو تو یہ اسحا بن جائے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 2 نشانیاں دی. ایک تو یہی تھا، یہ لاٹھی تھی. یہی لاٹھی جو تھی نا، ان کے عصا تھی جو، یہ تابوت سکینہ میں بھی تھی. وہ آگے جا کے انشاءاللہ جہاں پہ کبھی میں آپ کو تابوت سکینہ کی بھی ساری کہانی بتاؤں گی. اسی لیے یہود جو ہے وہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے اس طرح کے، کیونکہ نبیوں کی جو کچھ ایسی چیزیں ہیں نا، جیسے منو سلوا اور یہ اور اس کی تورا کی تختیاں، یہ تابوت سکینہ کے اندر تھی. تو ابھی وہ کہاں پہ ہے، وہ اسی کے ڈھونڈنے میں تو ساری پرابلم ہے نا. خیر اینی وے، وہ عصا کا ایک معجزہ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل میں جیسے ڈال کے باہر نکالو تو وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا. یہ وہ تو ان کی ایسے برس نہیں ہوتا جو وائٹ نشان بن جاتے ہیں باڈی میں، یہ اس کا بھی علاج کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 2 نشانیاں دے کے کہا کہ اب تم جو ہو جا کے فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو یہ کہو کہ تم جو سرکش ہو گئے ہو تم، کیونکہ وہ کیا کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں، مطلب جو سب سے بلند. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب موسیٰ کو کہا کہ اب فرعون، اب موسیٰ ڈر گیا. انہوں نے کہا کہ میں تو قتل کر کے وہاں سے بھاگا ہوں، تو میں اس میں جاؤں گا تو وہ میری بات کہاں سنیں گے. تو آپ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میری تائید تمہارے ساتھ ہے، تم وہاں پہ جاؤ اور اللہ کا یہ پیغام دو. اب یہ داعیہ دین کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہوتا. جب کبھی ہوتا ہے نا کہ ہائے ان لوگوں کو میں کیسے بتاؤں، یہ تو میری بات کہاں سنیں گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا، جب تو موسیٰ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان میں نا تھوڑی سی لکنت جیسے کہتے ہیں نا، تھوڑا ویسے تھی. وہ بھی میں فاسٹ فارورڈ کیونکہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں نا، تو اس کی ڈیٹیل بعد میں انشاءاللہ کبھی بتاؤں گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا جو میں پڑھتی ہوں نا، ربی اشرح لی والی، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ میری زبان، میری گرہ کھول دو تاکہ ان کو سمجھ آ جائے، اور میرے بھائی کو وجعل لی وزیرا من اہلی، رائٹ، کہ میرے گھر میں سے میرا کسی کو اہل بنا دو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کا بڑے بھائی جو ہارون علیہ السلام تھے ان کو ان کا ساتھی بنا دیا. اب موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں. اللہ 51 ہو گیا. آج کے مجھے پتا تھا پوری کلاس میں یہ اسٹوری ہوگی. اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس پہنچتے ہیں، وہاں پہ رات تھی، تو فوراً اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں. ان کی ماں نے ان کو نہیں پہچانا، تو لیکن وہ گھرانہ جو تھا وہ بہت مہمان نواز گھرانہ تھا. تو انہوں نے ان کو کھانا پیش کیا، ان کی بیوی بھی ساتھ تھی کیونکہ ان کے. تو اتنی دیر میں ان کے یہ بھائی ہارون آئے تھے. ہارون علیہ السلام کو آلریڈی نبوت مل چکی تھی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا. انہوں نے آتے ہی موسیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو گلے لگایا، پیار کیا، اور ان سے پھر ان لوگوں کی ڈسکشن ہوئی کہ اب ہم نے کیسے فرعون کے پاس جانا ہے. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. اب یہ دونوں فرعون کے پاس جب جاتے ہیں اور جا کے بتاتے ہیں ان کو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دے کے بھیجا ہے. تو فرعون نے کہا کہ کیا مطلب ہے، کہ مطلب نو والی بات نہیں جیسے ہوتی ہے، وہ پوری اسٹوری میں آتا ہے کہ اس نے کیا کہا کہ یہ تو جادو ہے جو تم بتا رہے ہو مجھے. کیوں جادو کا تھا؟
وجہ یہ تھی کہ جادو جو کرتب دکھاتے تھے نا، تو ان کو یہ تھا کہ جب کیونکہ پورے درباری بھی بیٹھے ہوئے تھے، مالا آئے گا ساتھ ساتھ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے نا یہ پوری، کیونکہ کافی لمبی آئے گی تو پھر ہم جلدی جلدی پڑھ سکیں گے. تو اس کے جو سردار تھے نا ان کے سامنے اس لیے کہا کہ اس کی وقت ختم ہو جائے، کہ وہ ہم اگر کوئی کہے گا جادو ہے تو پھر تو لگے گا کہ جادو تو ہر دوسرا تیسرا بندہ کرتا ہے، تو یہ کیا ہے کہ جی عصا کے ساتھ یہ کرے گا تو ہاتھ نکالے گا، یہ تو ایک وہی جیسے ٹرک دکھا رہے ہیں، یہ وہی چیز ہے رائٹ. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے یہ کہا، تو موسیٰ نے جب ان کو کہا کہ یہ ٹرک نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے اور میں اللہ کی طرف سے تمہیں یہ پیغام دینے آیا ہوں. اچھا اب اس نے فرعون نے کیا کیا کہ اپنے جو درباری ہیں ان کو کہا کہ پورے شہر میں نکارہ مطلب بھیجو، کہ ایک دن انہوں نے مقرر کر دیا جیسے ہمارا عید کا دن نہیں ہوتا اسی طرح سے، کہ جس میں سارے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا پیغام جب دینا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ موقع بھی ویسا بنا دیتا ہے، سب لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. سارے جو بڑے بڑے جادوگر تھے اس زمانے کے وہ سارے کے سارے فرعون کے پاس آتے ہیں اور آ کے اس کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے اپنا ٹرک دکھائیں گے اور جو موسیٰ دکھائیں گے اس کو وہ نیل کریں گے، مطلب ختم کریں گے. اب کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب وہ پیش کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ پہلے تم کرو. تو انہوں نے جب اپنی رسیاں ڈالی تو وہ جیسے رسیاں تھیں وہ سانپ بن گئے، وہ کیونکہ آنکھ کا دھوکہ جیسے ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عصا جیسے اپنا وہ ڈالا تو وہ اسلحہ بن گیا اور وہ اتنا بڑا کہتے پورے محل میں وہ سب ڈر گئے ایک دم سے، اور وہ اس نے ساری جو تھی سانپ جو تھے نگل لیے. تو جادوگر جو تھے نا ان کو فوراً پتہ لگ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے. وہ فوراً ہی موسیٰ علیہ السلام پہ اسلام مطلب ان کے پیغام پہ انہوں نے لبیک کر دیا، وہ اسلام لے آئے. اس زمانے کے یہ مسلمان ہی تھے. اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرنگو کر دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. اور انہوں نے فوراً وہ اسلام لے آئے. اب فرعون نے یہ کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر تم کیسے اتنے بڑا قدم اٹھا سکتے ہو؟ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، میں تمہیں یہ کروں گا. انہوں نے کہا جی اب کچھ بھی نہیں ہے، اب تم نے جو کچھ کرنا ہے تم کر لو، ہم اس کے بعد ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے. تو جو جادوگر تھے نا سارے کے سارے ان کو اس نے سولی پہ چڑھایا. وہ کرتا کیا تھا کہ ایک سائڈ کے ہاتھ کاٹتا تھا، ایک سائڈ کا پاؤں کاٹتا تھا تاکہ وہ درد ان کو ہو اور تکلیف میں رہے لیکن وہ مرے نہیں. اور اس کے بعد وہ کیل لگا کے نا جیسے تو وہ اس کو سولی پہ چڑھا دیتا تھا. اتنا ظالم تھا جس کی کہا تھی. اب کیا ہوا کہ اس کے دربار کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم موسیٰ کو ہی ختم کر دو، کہ یہ ایک دفعہ ختم ہو جائے گا نا تو پھر ساری پرابلم ختم ہو جائے گی. لیکن وہ موسیٰ کو بھی ختم کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا، کیونکہ وہی بات ہے موسیٰ تو وہیں پیدا ہوئے مطلب بڑے ہوئے تھے، وہ جانتا تھا موسیٰ کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بچانا بھی چاہتے تھے. اب جب کافی دیر ایسے ہوگی کہ اس نے اس وقت اس نے پھر سے اناؤنس کیا کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان میں جو لڑکا پیدا ہوگا نا اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ سیکنڈ ٹائم ہوا تھا. پہلی دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام خود پیدا ہوئے اور اب سیکنڈ ٹائم کو یہ اناؤنس کیا. تو ان کے بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ موسیٰ ہم تو پہلے ہی پریشان تھے اور اب تو آیا تھا تو ہمیں ایک امید تھی کہ ہم ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، تو پھر ہم پہ ویسے ظلم ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. اب جب اس نے فرعون نے پھر ایک ڈیسائیڈ ایک دم سے کیا کہ نہیں اب موسیٰ کو ہی ختم کرنا پڑے گا. اور جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کی کہ تم بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے نکل جاؤ. اور وہ پھر وہی واقعہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، دریا کو وہ عصا جو تھا وہی نشانی تھی نا معجزہ تعالیٰ کا، اس کو دریا پہ مارا اور وہ دو حصے ہوا. اور یہ قوم کو لے کے جب نکلے ہیں پیچھے فرعون کی اپنی وہ لشکر لے کے آ رہا تھا، تو وہ درمیان میں جیسے آتا ہے تو جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو دونوں طرح سے لہریں آ رہی، تو اس وقت فرعون کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور اس کے جو بنی اسرائیل ہے اس کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الان کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو وہ ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی تھی. تو یہ لوگ وادی عتیق میں گئے. وادی عتیق کا بھی ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے سارے کا سارا کہ 40 سال تک. اچھا اب وہاں پہ وہی موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی ادھر ہی ملی تھی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ موسیٰ تم اپنی قوم کو ان کو کہو کہ یہ اب فلسطین میں جائے اور جیسے ہی جائیں گے نا تو ان کو فتح مل جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتح لکھ دی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کہا تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو قوم ممالکہ رہتی ہے. اچھا کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا جا کے چیک کرنے کے لیے کہ کیا سچویشن ہے. ان میں سے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ قوم ایسی ہے تو بہادر اور لمبے چوڑے اور ایسے ہیں. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں کو نہ بتانا، ان کی حوصلے ٹوٹ جائیں گے، ان کو کامیابی تو ملنی ہے. لیکن ان میں سے یوشع بن نون بھی تھے جو وہاں پہ گئے تھے. اب ان میں سے کچھ لوگوں نے لوگوں کو جب بتا دیا بات آؤٹ ہوگی جیسے، تو اب یہ بنی اسرائیل جو وادی عتیق میں تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم تو نہیں جا رہے، تم تمہارا خدا جاؤ، ان سے لڑو جو مرضی کرو، جب تمہیں فتح مل جائے گی تب ہم جائیں گے. اب ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 40 سال تک وادی عتیق میں گھومتے رہے، ان کو راستہ ہی نہیں ملتا تھا. اب کیونکہ 40 سال میں جو پرانے لوگ تھے نا جو کیا کہتے ہیں غلامی میں پھنسے ہوئے تھے، ان کے دماغ ان میں حوصلہ بھی نہیں تھا، وہ مر کھپ گئے. تو ان کے جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ وادی میں کیونکہ پیدا ہوئے تھے، وہ بہادر بھی تھے. تو وہ جب بڑے ہوئے اب بیچ میں ان 40 سالوں میں موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ہارون علیہ السلام بھی، اور یوشع بن نون جو تھے نا اس کے بعد نیکسٹ ان کی خلافت جو تھی وہ ان کو ملی تھی. اور یوشع بن نون وہی تھے جب مچھلی والا واقعہ، چلے وہ میں پھر انشاءاللہ کیونکہ یہ پھر لمبی بات ہو جائے گی. اچھا یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے فلسطین کو فتح کیا تھا. اب جب یہ فلسطین میں گئے پھر ان کو مطلب انہوں نے کافی وہاں پہ ان کا اچھا ٹائم تھا. اب وہاں پہ بھی آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا کہ کیونکہ دیکھیں یہ کیا تھا یوشع بن نون کے ساتھ جب یہ فتح ہوئی نا ان کے 12 قبیلے تھے. غور سے سننے کی بات ہے. انہوں نے بجائے اس کے کہ وہاں جا کے حکومت قائم کرتے ان کو تو کامیابی ملی تھی، انہوں نے 12 حکومتیں بنا لی، ہر قبیلے نے اپنی حکومت بنا لی. اب آہستہ آہستہ کیا ہوا یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. آج بھی جو فرقہ وارانیت ہم کہتے ہیں نا فرقہ نہ بناؤ خدا کے لیے، ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ پاکستان میں دیکھ لیں ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو وہ بھی کافر، تو بھی کافر، میں بھی کافر، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر. ایگزیکٹلی یہی بات کہ انہوں نے 12 اپنی حکومتیں بنا لی، پھر آپس میں انہوں نے لڑنا شروع کر دیا. ساتھ والے ملک جیسے تھے نا، ساتھ والی قومیں جو تھی، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے آپس میں لڑائی ہیں، انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور کافی بڑا ایریا جو ہے وہ انہوں نے فتح کر لیا. یہ پھر اپنے اس وقت کے جو نبی تھے ان کا نام تھا
سمود جو بھی تھا، اب اتنی لمبی ہسٹری، سموئل تھا میرا خیال ہے، ہاں یہی تھا. ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو جا کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک گورنر فار ایگزامپل یا ایک سردار ایسا جو مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم لڑائی کریں ان سے جا کے، اور ہم سارے مل کے ان کے ساتھ لڑیں اور ہم اپنی زمین واپس لائیں اور ہمیں دوبارہ سے فتح ہو. انہوں نے طالوت کو ان کا وہ بنا دیا سپہ سالار، رائٹ. طالوت کے ساتھ ان کا سپہ سالار بنا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو بنا دیا، تو وہ پھر تابوت سکینہ کی کہانی اس کے ساتھ جوڑتی ہے جا کے. لیکن اینی وے جب یہ طالوت گئے، جنگ انہوں نے کی تھی تو کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ جالوت کے ساتھ. اب جالوت جو تھا یہ بہت طاقتور تھا. جب میدان میں وہ آیا، اس نے پکارنا شروع کیا کہ ہے آؤ میرے سامنے لڑنے کے لیے، تو سارے ڈر گئے پھر سے. حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے نا، یہ گڈریا تھے، ان کا نشانہ بڑا تیز تھا، وہ گلیل نہیں جیسے مارتے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو چیخ رہا ہے ایک بندہ اور یہ پیچھے ذرا ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ گیا ان کے پاس، طالوت علیہ السلام کے پاس، اور جا کے کہا کہ مجھے آپ موقع دیں، میرا نشانہ بہت تیز ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں. تو یہ انہوں نے جب جا کے وہ نشانہ جو مارا نا، تو اس کی پورا، تو اس نے وہ پہنا ہوا تھا جیسے لوہے کا پہنتے، تو اس کی آنکھ سے وہ جو اس نے پتھر تھا نا، اس کی آنکھ سے اس کے سر میں جیسے جا کے لگا سیدھا، اور وہ وہی مر گیا. تو اب اس طرح سے ان کو کامیابی مل گئی. اب جیسے کامیابی ملی تو داؤد علیہ السلام کا تو بڑا نام ہو گیا کہ یہ تو اس نے ہمیں کامیابی دلائی ہے. تو حضرت طالوت جو تھے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی. اس طرح سے پھر ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی جو حکومت تھی، یہ بڑی کامیابی والی حکومت تھی. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ان کی اس کے بعد جو ان کو حکومت ملی تھی سلیمان علیہ السلام کو، ان کا بھی واقعہ انشاءاللہ جب داؤد علیہ السلام کا آئے گا، بہت کامیابیاں ان کو ملی تھیں اور عروج کا زمانہ تھا اس کے بعد. تو اب کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے، میں فاسٹ فارورڈ آگے کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ اس کے بعد 2 دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ان کے اوپر حملہ کس نے کیا تھا. ایک دفعہ بخت نصر نے، اور ایک دفعہ ان کے اوپر بخت نصر نے بھی جب حملہ کیا تھا، سارا کچھ تباہ کر دیا، بیت المقدس کو گرا دیا تھا، کیونکہ سلمان علیہ السلام نے کمپلیٹ کرایا تھا جنوں سے، رائٹ. تو سارا کچھ ختم کر دیا، ان کو مار دیا سب کچھ. اور سیکنڈ حملہ ٹائٹس نے کیا تھا، اس نے بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک بندہ نہیں چھوڑا، پورا شہر اس نے گرا دیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کی جو وہ کہتے ہیں نا کہ بنیادیں تھیں، اس نے وہ بھی اکھاڑ دی کہ ان کو یہ بھی نہ پتہ چلے کہ کدھر بنا ہوا تھا. وہ گرا ہوا آج تک نہیں واپس بنا. اب یا اس وقت کا ٹائم تھا جب یہ لوگ مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی تھے، کیونکہ ان کی کتاب میں یہ تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا جس کے ساتھ مل کے یہ اپنے واپس ان کو فتح ملے گی. تو یہ دعائیں مانگتے تھے، ورنہ تو مدینہ میں ان کا کوئی کام نہیں تھا. وہاں پہ آ کے پھر یہ آباد جو ہوا تھا نا، کہ قبیلے سارے ہم نے پڑھے تھے، تو وہاں سے پھر جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے، پھر انہوں نے وعدہ خلافی کی، تو یہ مدینہ سے نکلے، یہ خیبر گئے. خیبر میں پھر جب جو جنگ ہوئی تھی خیبر کی، تو پھر ادھر ہی رکھا تھا ان کو، لیکن ان سے جزیہ پہ ان کی بات ہوئی تھی، اور جو فصلیں تھیں آدھی فصل انہوں نے دینی تھی، لیکن یہ پھر وہاں پہ رہتے. پھر حضرت عمر کے زمانے میں فلسطین جب فتح کیا تھا نا، تو اس وقت انہوں نے، کیونکہ ان کو اجازت نہیں تھی واپس فلسطین جانے کی، یہ جا نہیں سکتے تھے، حضرت عمر نے پھر یہ اجازت دی تھی کہ یہ لوگ اپنی، کیونکہ ان کی مقدس سرزمین ہے، جیسے ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے نا، ہم جاتے ہیں وہاں پہ، ہمارے لیے تو یہ بھی ہے، لیکن ہم عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں. تو حضرت عمر نے یہ اجازت دی تھی کہ یہ اپنی اس سرزمین پہ آ سکتے ہیں عبادت کی خاطر، اس کو وزٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ یہاں پہ زمین نہیں خرید سکتے. اس کے بعد پھر کب ایسا ہوا تھا کہ گورنمنٹ میں ان کے لوگ آنا شروع ہوئے، اور ایک گورنر جو بنا تھا وہ یہودی تھا، اس نے پھر یہ ایک بل پاس کرایا تھا. اور کس طرح سے یہ پھر آگے ایک سٹوری ہے پوری کی پوری، انشاءاللہ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی، کیونکہ میں نے ساری سٹوری جو تھی نا اس طرح سے کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے سنو نا، ویسے آنیسٹلی یاد بھی رہتی ہیں. میں انشاءاللہ جہاں پہ آگے میں آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں بتاؤں گی سارا، کہ کیا اس کا قصہ تھا، اور وہ جو راک تھا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو باندھا گیا تھا. کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا، ہم لوگ جیسے بلیو کرتے ہیں نا، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب آیا تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، تو پھر وہ جب آنکھ کھلی تھی تو ایک جو تھا کیا مینڈا تھا وہاں پہ. تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ حضرت اسماعیل نہیں، وہ کہتے ہیں یہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. اور وہ جو ڈوم آف راک بنا ہوا نا، وہ راک کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس راک پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے آئے تھے، تو اس لیے یہ اس کی بھی بہت عزت کرتے ہیں. تو یہ ایک سٹوری کی طرف وہ چلتی جاتی ہے کہ کس طرح سے قوموں کا عروج آتا ہے، کیسے زوال آتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. اور بتانے کا یہاں پہ یہ مقصد تھا کہ ہم اسے سبق سیکھیں کہ کس طرح سے پچھلی قوموں کو زوال آتا ہے، کیونکہ یہ مسلمان قوم تھی، کس طرح سے انہوں نے عروج آتا تھا، پھر کیسے غلط کاموں میں انوالو ہو جاتے تھے، پھر کیسے یہ دوسری قومیں ان کو کھا جاتی تھیں آ کے. تو یہاں تک کہ آج بس انشاءاللہ ٹائم ہو گیا ہے. اگلی دفعہ جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. آپ پتہ ہے آپ کو ایک آیا آپ کو یوں لگے گا ہاں یہ تو مجھے پتا ہے. تو جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں نا، تو یہی مزہ آتا ہے کہ ایک آیا کو آپ کو لگے گا ہاں یہ تو مجھے پتا ہے، اور پھر آپ اس کی ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں کہ اس میں میرے لیے کیا میسج ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ اسٹوری کیوں بتا رہے ہیں. کیونکہ قرآن تو میں پڑھی ہوں نا، اب مسلمان ہے جو وہی قرآن بیسیکلی تو جو جس عمل کے لحاظ سے جب ہم کھولتے ہیں تو پڑھتے ہیں، تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اس میں بتا رہے ہیں. تو بہت مزہ آتا ہے جب ہمیں اس طرح سے سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. آئی ہوپ انشاءاللہ آپ کو یہ اسٹوری بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے، اور پھر آپ اپنے بچوں کو بھی اسی طرح چھوٹی چھوٹی اسٹوریاں اس کو بنا کے چھوٹے چھوٹے پارٹ کر کے بچوں کو بھی ضرور سنائیں. اور اس میں جو سبق لینے والی چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کیونکہ میں نے بہت شارٹ کیا ہے، بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو مجھے یہ لگا کہ ابھی اس ٹاپک میں نہ بھی اگر بتاؤں گی تو فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی قبول کرے ہماری کوششوں کو. ونس اگین خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. تو آپ لوگوں کو بھی مبارک ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے اور میری پڑھانا آپ لوگوں کو قبول کرے انشاءاللہ. جی بہت جلد میں آپ کو گرامر کے بغیر قرآن انڈرسٹینڈ کرنے والی کلاسز جو ہیں وہ آپ لوگوں کی تمام اسٹوڈنٹ کے لیے وہ فری کلاسز ہوں گی. آپ لوگوں کے لیے میں اسٹارٹ کروں گی تاکہ آپ قرآن کی ایک ایک لفظ کو انجوائے کر سکیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنی برکتیں رحمتیں رکھی ہیں اس قرآن میں، ہم ایک ایک چیز کو انجوائے کر سکیں. زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، اس میں اتنا بڑا علم، اتنا بڑا کیا کہنا چاہیے، اللہ
अल्लाह सुब्हानहू तआला का तोहफ़ा, उसको एंजॉय करने का मैं कहती हूँ। मैं हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहती हूँ, या पाक परवरदिगार, मुझे सिर्फ इसलिए मैं ज़िंदगी मांगती हूँ कि मैं कुरान के एक-एक लफ्ज़ को समझ सकूँ, मैं इसकी एक-एक आया को समझ सकूँ, मैं इसकी एक-एक आया पे अमल कर सकूँ, ताकि जब मैं तेरे पास आऊँ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस हालत में आऊँ कि तू मुझे पसंद कर ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको आमीन सुम आमीन कहने से पहले कह देती हूँ कि हम सबको पसंद कर लें जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाएँ, क्योंकि ये कुरान का रिश्ता बहुत प्यारा है, हर रिश्ते से बड़ा है, हर रिश्ते से। आप बिलीव करें, जब इससे मोहब्बत होती है ना, तो अपनी औलाद भी उस मोहब्बत में, वो कहते हैं ना, रसूल अल्लाह ने जो फरमाया था कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल से, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपने अपने माल से बढ़ के मोहब्बत ना करो। तो वल्लाही वल्लाही ऐसा मुकाम आता है कि आपको कोई रिश्ता, अगर ये पता है इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि औलाद से मोहब्बत नहीं होगी, माल से नहीं होगी, माँ बाप से नहीं होगी, ये तो नेचुरल चीज़ है ना। मतलब अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं जो अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ है, तो आप अपनी आवाज़ ही ना उठाओ, ऐसा तो नहीं है ना। तो दैट मीन्स कि आप अपनी औलाद से मोहब्बत ज़्यादा करते हो, दुनिया से मोहब्बत ज़्यादा करते हो अल्लाह से। तो वो एक जो जुर्रत आती है ना, एक हिम्मत आती है कि नहीं, आई हैव टू टेल देम, आई हैव टू गाइड देम, दिस इज माई ड्यूटी। अगर मैं अपने बच्चों को नहीं कहूँगी तो उनको कोई और नहीं कहेगा। बाहर किसने कहना है? किसी को पड़ी है कि कोई किसी को कहेगा? तो कल को मैं अगर नहीं होंगी तो मेरे बच्चों को कम अज़ कम उस वक्त ही मेरी कोई नसीहत याद आ जाएगी। तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो जुर्रत, वो हिम्मत, वो ताकत दे देता है हमें। हमेशा ये बात याद रखें, मत ये सोचें कि हाय बच्चे कहेंगे कि क्या बार बार कहती, मोहब्बत से कहें, प्यार से कहें उनको, लेकिन कहें ज़रूर कि बेटा ये चीज़ हमारी ठीक नहीं है, ये चीज़ तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तो इंशाल्लाह जी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मैं और आप एक ही बोट पे हैं, वही नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है ना, एक ही कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी औलाद जिस तरह के फितने में है, जिस तरह की दुनिया के हालात हैं, देखिए बाहर की दुनिया और हमारे घरों की दुनिया, जब हम अपने आप को बदल रहे होते हैं, बहुत फ़र्क होती है। बच्चे बेचारे भी जब हमें नहीं कुरान का पता था तो उस वक्त फ़र्क तरह से बड़े हुए थे, तो अब आके अगर जब हम उनको बताते हैं तो उनको कई दफ़ा उन चीज़ों की उस तरह से समझ नहीं आती है। लेकिन दुआओं का हथियार अपने हाथ में रखें, दुआओं का हथियार अपने हाथ में रखें। अल्लाह अकबर। दुआ से मैं बताती हूँ, दुआ और अमल दोनों चीज़ें साथ साथ है, क्योंकि 10 मिनट ऊपर हो गया। अल्लाह अकबर। एक चीज़ मैंने आपको जरूर सुनानी आज, बस 2 मिनट में, ठीक है। ये मैं ये जब पढ़ी थी ना कि ये बनी इसराइल की सारी कहानी पढ़ी थी, तो उसमें ये था कि मुसलमानों में आज क्यों मुसलमान हर जगह पिस रहे हैं, क्यों तकलीफ में है, कि हमारा अमल वैसा नहीं रहा। हम हमेशा ये बात करते हैं ना कि हमारे अमल में गड़बड़ हो गई है सारी की सारी। तो उस पर मैं एक पढ़ी थी, ऐसे रिसर्च करी थी, जब मैंने आप लोगों को ये बताना था सारा, तो मैंने पढ़ा कि इसराइल का जो सबसे पहला वजीर आजम था, इसराइल का सबसे पहला वजीर आजम डेविड बिन कोरियान उनका नाम था, कि उसका वाक़या कि एक दिन सुबह सुबह ये इसराइल का वजीर आजम था, पहला जल्दी जल्दी घर से निकल रहा था, तो उनकी बेटी जो है उसने कहा कि अब्बा आज का दिन जो है वो सलाना दुआ का दिन है, जो दीवार में गिरिया करते हैं जिसपे, तो आप वहाँ पे जाके दीवार गिरिया पे सलाना दुआ का दिन है। तो डेविड बिन कोरियान ने जवाब दिया कि मुझे जो रियासत के अमूर हैं, बहुत अहम फैसले हैं, कुछ अहम काम है, मैं वो करने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे पहुँचना है। तो उसने कहा कि क्या मतलब इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट कोई बात होगी कि साल में एक ही तो दिन आता है ऐसे। तो उन्होंने अपनी बेटी को जो कहा ना, ये गौर करने वाली बात है हम लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि बेटा अगर सिर्फ का लफ्ज़ गौर करने वाला है, सिर्फ दुआ से काम होते ना, तो तमाम अरब और मुस्लिम ममालिक जो हज के इतने बड़े बड़े इजमा में इसराइल की तबाही और बर्बादी की दुआएं करते हैं, जबकि अमल से ये उम्मत बिल्कुल खाली है। नतीजा तुम्हारे सामने है कि मुसलमान आज किस हालत में है। अल्लाह अकबर। जब मैंने पढ़ा था ऑनेस्टली, मैंने कहा कि अल्लाह अकबर, मतलब गैर भी हम पे हंस रहे हैं, राइट। और नई यहूदी, और उन्होंने क्या कहा कि जो नई यहूदी रियासतें बन रही हैं, उसमें ना तो कोई मुल्ला है, ना मौलवी है, ना कोई तवीज़ गंडा करने वाला है। इसके बावजूद भी रियासतें तरक्की कर रही है, लेकिन फिर भी तुम अगर ये कह रहे हो तो मैं डेफिनेटली अपनी रियासती अमूर ख़त्म करने के बाद मैं ज़रूर दुआ में शामिल हो जाऊँगा। तो उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ था, जिन्होंने ये पूरा कॉलम लिखा हुआ था, उन्होंने कहा कि ज़रा ये बात सोचें कि 1 अरब 60 से 70 करोड़ से ज़्यादा बेअमल मुसलमान और 90 से 92 लाख से भी कम आबादी वाले लोगों के सामने क्यों घुटने टेके हुए हैं। सोचने की बात है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे, आमीन सुम आमीन। कि ए लोगो, अगर तुम पर अल्लाह की रहमत ना हो तो तुम तो शैतान के पीछे ही लगे थे, तुम तो शुरू ही हो गए थे खबरें इधर से उधर फैलाना। आपको याद है कि जो वाकया इफ्क हुआ था, जो हजरत आयशा पे जब तोहमत लगी थी, और उस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला था, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बारे में आयत भेजी थी कि तुमने, अगर तुम तक खबर आई थी तो तुमने ये क्यों ना कहा कि ये खबर गलत हो सकती है, तुमने इसको खबर को फैला दिया। उस वक्त भी यही हुआ था। और आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे बता रहे हैं उस वक्त के लोगों के लिए, कि वो, मैं कई दफ़ा ये सोचती हूँ कि वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, लोगों ने अपनी आंखों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, कलमा गो थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बैत करते थे, उनके पीछे नमाज भी पढ़ते थे, फिर भी उनके दिलों में अगर ऐसी चीज़ मुनाफिकत आ जाती थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से तो हमें 24 घंटे ये दुआ करनी चाहिए कि या रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत करना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी हिफाजतों में रखे, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल मुकाम आ जाता है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पर कई दफ़ा होता है कि शैतान हमारे, वो कहते हैं ना कि सजा के, दुनिया को इतना सजा के हमें दिखाता है कि हम इसके चक्कर में फंस जाते हैं, फिर हम ऐसी चीजें कर जाते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नापसंद होती हैं। अब आगे देखिए कि आयत नंबर 84 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, देखिए ये जो सीगा पढ़, फ़क़ातिल, और जंग कीजिए, ये वाहिद का सीगा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आप जंग के लिए निकलिए, आप अकेले ही निकल जाइए। अब ये जो इस आयत का शान नज़ूल है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हुआ क्या था कि उहद के मैदान में जब मुसलमान को शिकस्त हो रही थी, और जो कुफार मक्का थे वो वो जीत गए थे डेफिनेटली, तो वो जा रहे थे, वापस जा रहे थे, तो अबू सुफियान ने उस वक्त पुकार के जोर से कहा कि तुम में मोहम्मद है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि इसको जवाब नहीं देना।
صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد جب اس کو جواب نہیں آیا تو اس نے کہا کہ کیا تم میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ ابو بکر کو کہتے ہیں، ان کے فادر کا نام تھا. صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے کہا کہ کیا تم میں عمر ہے؟ پھر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. تو پھر ایک دم اس نے خوش ہو کے کہا کہ ہبل کی جائے، کہ مطلب ہبل جو ہے ان کا، جس کو وہ پوچھتے تھے اپنا، ان کا دیوتا تھا، تو اس کی جائے جب اس نے کہا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ اس کو اب اس کو جواب دو. تو حضرت عمر بولے کہ اللہ کے دشمن جن کا تو نے نام لیا وہ سب زندہ ہیں، اور کہا کہ اللہ اعلیٰ و اجل. تو اس پہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ ہمارے پاس تو عزہ ہے، تمہارے پاس تو کوئی عزہ نہیں ہے. ان کا وہ بڑا تھا جس کو وہ پوچھتے تھے. تو حضرت عمر و صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، ولا مولاکم، اور تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے. تو اس پر ابو سفیان نے کہا کہ آج کا دن جو ہے وہ ہم نے بدر کا بدلہ پورا لے لیا. اور لڑائی تو ڈول ہوتی ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ڈول نہیں ہے، ہمارے مقتولین جو ہیں وہ تو شہداء ہیں، وہ تو جنتوں میں پہنچ گئے، اور تمہارے مقتولین جو ہے وہ خاک ہو گئے. تو ابو سفیان نے کہا کہ آئندہ سال ہم بدر کے مقام پہ پھر اکٹھے ہوں گے، اور پھر آج کے بعد آج کا جو بھی بدلہ ہے ہم ادھر پورا کر لیں گے. تو ہماری لڑائی جو ہے وہ ڈول کی طرح وہ لے رہے تھے نا، کہ کبھی ادھر ہو جاتی ہے کبھی ادھر ہو جاتی ہے. تو صحابہ نے ایک دم سے آگے سے جواب دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ اس کو کہو کہ ٹھیک ہے اگلے سال ہم پھر اکٹھے ہوں گے. اب اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو کہا کہ نکلنے کا وقت آیا، تو کیونکہ احد کی وجہ سے ان کا مورال تھوڑا ڈاؤن تھا، اور وہ جنگ میں جو کچھ بھی ہوا تھا، تو صحابہ سارے صحابہ کی بات نہیں ہے، کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. منافقین کا چیپٹر اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. تو وہ دے ور ناٹ ریڈی، مطلب جیسے بہانہ کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فقاتل، تو جنگ کیجیے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کہ آپ اکیلے نکل جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اور لا تکلفو، نہیں ہے آپ ذمہ دار الا مگر نفس کا، مگر آپ اپنے نفس کے، آپ اپنی ذمہ داری ہے آپ کی، آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے آپ نکل جائیں. اور صحابہ کرام یہی ہوا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا پہنی اور نکلنے لگے، تو اس وقت پھر 1500 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے الحمدللہ. اور جو پیچھے رہ گئے تھے منافقین، ان کی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، وحرد المؤمنین، اور مومنوں کو ابھاریں، منافقوں کو چھوڑ دیں، ان پہ ٹائم ضائع نہ کریں. جو مومن ہیں ان کو بتائیں کہ اللہ کی راہ میں نکلنا، جنگ کرنا، جہاد کرنے کا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دیں گے. اگر تم شہید ہو جاتے ہو تو شہادت کا رتبہ پاؤ گے، اور اگر تم واپس آ جاتے ہو تو مال غنیمت کے ساتھ واپس ہوگے، تو اجر تو اپنی جگہ ہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلے جانا، اللہ کے راستے میں جانا، کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اسی لیے اس کے اجر بھی اتنے بڑے بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے. اور انسان کب اپنی جان ہتھیلی میں رکھے گا؟ جب اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت اس لیول کی ہوگی، تو اس کو پتہ ہے کہ میری جنت اور آخرت میں میرا یہ دنیا جو ہے وہ متاع الغرور ہے. اسے اس بات پہ پورا یقین ہوگا، تو تبھی وہ اپنی جان کا نذرانہ لے کے پہنچ جائے گا نا میدان جنگ میں. تو صحابہ کا ایمان اس لیول کا تھا، مومن اس لیول کے تھے. لیکن منافقین کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیچ میں جو لوگ ہیں ایسے، ان کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے پریشان نہ ہو، اگر یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں تو ایسے لوگ ہمیشہ جماعت میں رہیں گے، اور ان کی پہچان کیا ہوگی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. آج جب ہم منافقین کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ڈر اس لیے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو انسان ہمارے اندر ہیں، تو پھر پھر ہم کیا کریں. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھی بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کرتے ہیں کہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کیا کرو، کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ادا پسند آ جائے، ہمارا استغفار پسند آ جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقت کے بیچ بھی اندر سے نکال دے. اب آگے دیکھیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وحرد المؤمنین، اور مومنوں کو ابھاریے، ایسا ممکن ہے اللہ ان کے یکفا، کہ وہ روک دے بأسا لڑائی کو، الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، واللہ اللہ اشد بہت سخت ہے بأسا لڑائی طاقت میں، واشد تنکیلا اور زیادہ سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نکل جاؤ، تمہیں جو حکم ہے تم اپنا پورا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا، دیکھیں اسباب کرنے ضروری ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آخر نبی تھے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رب العالمین اب آپ فرشتے اوپر سے بھیجیے، دیکھیں میں تو اب جاؤں گا تو وہاں پہ تو دشمن آگے ہیں، تو ڈیفینیٹلی میں اکیلا اتنے دشمنوں کے ساتھ کیسے کروں گا، آپ فرشتے بھیجیے، فرشتے جا کے لڑ لیں گے. نہیں، آپ اپنے اسباب پورے کریں، آپ اللہ کے راستے میں نکل جائیں، آپ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں. آپ اکیلے بھی پوری امت بن کے رہ جائیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نکلیں، ایک دفعہ آپ کا ارادہ ہوگا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیتیں دیکھتی ہیں، نیت کیا ہے؟ دل کا ارادہ ہوتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے نازل کر دیں گے. دیکھیے پھر وہ جنگ نہیں ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کے گئے تھے، اور وہاں سے ابو سفیان آیا لڑنے کے لیے، راستے میں وہ بیمار ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ وہ ان کو روک لے گا، تو اللہ نے ان کو روک لیا تھا، جنگ ہوئی نہیں تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون نکلے گا اور کون نہیں نکلے گا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا حکم آتا ہے جو ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن دا مومنٹ ہم اس کے اوپر چلنا شروع کرتے ہیں نا، تو وہ ایسے لگتا ہے کہ بہت آسانی ہو گئی. وہ تو چیز ہوئی نہیں جس کا ڈر تھا ہم لوگوں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ ادا چاہیے ہوتی ہے، اللہ کو وہ رضا چاہیے ہوتی ہے کہ میرے بندے کی مرضی میری مرضی کے ساتھ ملتی ہے کہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہماری مرضیاں اپنی مرضی کے مطابق کر دے. یا اللہ ہمیں اپنی محبت کے ساتھ اپنا خوف بھی عطا کر، کیونکہ جس کو محبت مل جاتی ہے نا وہ تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جس کو خوف مل جاتا ہے نا اس کو خشیت بھی مل جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. دیکھیے ہم انسان ہیں نا، ہمارا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ہے ہی نسیان، بھول چوک کرنے والا، بار بار بھولتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر غلطی، توبہ کرتا ہے پھر غلطی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندے پہ اتنا پیار آتا ہے جس کی خیر نہیں، کیونکہ وہ بار بار غلطی کرتا ہے، بار بار جھکتا ہے تو اپنے رب کے آگے نا کہ یا رب العالمین میں تو انسان ہوں، غلطی ہوگی، آپ اپنی شان کے مطابق مجھے عطا کر دیجیے، آپ مجھے معاف کر دیجیے. تو اللہ معاف کر دیتے ہیں. یہی بڑی بات ہے، اسی لیے تو ہم چل پھر رہے ہیں، اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو آباد رکھا ہوا ہے، اللہ نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈکوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا ہے. اب دیکھیے کہ آج کل کے زمانے میں بھی جتنی مصیبت آئی ہوئی ہے ہر جگہ پہ، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سے دلوں کو تھاما ہوا ہے اپنے ہاتھ میں.
بہت سے دل تھامے ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ ہمارے گھروں کو آباد رکھنا, ہمارے گھر والوں کو اور ہماری زمین کو, ہمارے شہروں کو, ہمارے ملکوں کو, پوری دنیا کو یا رب العالمین اپنی حفاظتوں میں رکھنا. ہمیں قرآن کی سمجھ عطا کر یا رب العالمین. ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی غمی. یا اللہ اس قرآن کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ اس قرآن کو میرے ہر غم, ہر ہم سے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس کو میرا بیسٹ فرینڈ بنا دے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ آج کے پروگرام میں میں آپ کو ایک تھوڑا سا انفارمیشن بھی دینا چاہ رہی تھی. ابھی میں نیکسٹ آیا سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایوری فرائیڈے, کیونکہ اب مسجدیں بند ہے, پہلے میں مسجد میں جا کے اپنی کلاس دیا کرتی تھی, تو مسجدیں بند ہونے کی وجہ سے اب میں کلاس جو ہے وہ زوم پہ دیتی ہوں. ایوری فرائیڈے ہیوسٹن کے ٹائم پہ 11 o'clock گرامر کی کلاس ہوتی ہے. 1 گھنٹے ہم ابھی اسم کر رہے ہیں, تو وہ لوگ جو گرامر میں انٹرسٹڈ ہیں وہ زوم اپنا ہر ایک کے فون میں سا فری ہے, تو آپ لوگ وہ کر لیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ آج کے پروگرام کے نیچے آپ کو اس کا انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ کو کہاں سے کلک کرنا ہے, اور اس کا جو آپ کو مل جائے گا سارا نمبر کہ کیسے آپ اس کلاس میں انٹر کر سکتے ہیں. اور ہیوسٹن ٹائم 11 بجے ہماری گرامر کی کلاس ہوتی ہے, اور 12 بجے ہماری تفسیر کی کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے, جس میں ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو جوائن کرنا ہے, یو آر مور دین ویلکم, کیونکہ پاکستان سے بھی لوگ اس کے اندر آ رہے ہیں, ہر جگہ سے لوگ آ سکتے ہیں. زوم ہے اوپن فار ایوری بڈی. تو آپ اپنے سب سے پہلے تو اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں, اگر آپ کو خود آتا ہے تو مور دین ویلکم, کیونکہ مجھے نہیں آتا تھا, میں نے بچوں سے کرایا تھا, اس لیے میں آپ کو بھی وہی بات کر رہی ہوں کہ بچوں کو کہیے کہ آپ کے فون پہ زوم کو انسٹال کر دیں, اس فری ایپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا اس پروگرام کے نیچے آپ کو اس کا لنک مل جائے گا, تو آپ اس لنک کو کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ کلاس کے اندر آ سکتے ہیں. ایوری فرائیڈے انشاءاللہ ہیوسٹن ٹائم 11 o'clock گرامر کی کلاس, اور 12:15 تک انشاءاللہ ہم لوگ پھر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں. تو یو کین جوائن, آپ گھر میں بیٹھے ہوئے انشاءاللہ آپ قرآن پورا ختم کر سکتے ہیں. تو اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے, سیکھنے والے, سکھانے والے بن جائیں, اور ہمارے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے. دیکھیں اللہ نے اپنے کام کرانے ہو تو ایک چھوٹا سا یہ وائرس بھیج کے پوری دنیا میں کیا سے کیا کر دیا نا. اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے نا, ہمارا کام کیا تھا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, چھوڑ دیا نا ہم نے اپنا کام, اللہ کرا لے گا کسی اور سے. اللہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے اگر آپ نہیں کریں گے, وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ موقع دیتا ہے کہ کر لو تاکہ تم نیکی کما سکو. اگر نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور سے وہ کام کرا دے گا. ہم کوشش کرتے ہیں, ہماری تو ایک بہت چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم اس طرح سے قرآن کی کلاس میں آتے ہیں, اللہ کی بات کرتے ہیں, اللہ کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ایسی محفل میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ نے اس دنیا میں کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہی یہ لگائی ہے کہ وہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں, اور وہ وہاں پہ جاتے ہیں, پھر وہ قطار بنائے آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو اس مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں استغفار کرتے ہیں. تو یہ چھوٹی بات ہے. یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے جب بھی میں بات کرتی ہوں, کیونکہ چھوٹی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے, اور ہم اتنے آرام سے منہ سے 2 لفظ نکالتے ہیں, ہم اپنی بات پوری کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا اجر عطا کرتے ہیں. تو آپ سب اپنے فون میں زوم کو پہلے انسٹال کرائیں, اور پھر جو لنک ہے نیچے اس سے آپ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس فرائیڈے کو ہوگی, آپ لوگ ضرور اٹینڈ کیجیے. کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے, اگر کوئی گرامر کرنا چاہتا ہے, اور اگر کسی نے ابھی ان کو نہیں پتا, اور اگر ہم اپنی گرامر میں تھوڑی آگے ہیں, پھر بھی وہ جوائن کر سکتے ہیں. اور جو پہلے ہماری اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو آئی کین ریکویسٹ ہے کہ وہ جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو شروع سے وہ کلاس کروا دیں. تو جو بھی آنا چاہتا ہے نیکسٹ کلاس میں آپ لوگ آ جائیے گا. اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہوگا, کیونکہ ہم لوگ 11 بجے سے کلاس سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اگر آپ کا کوئی کویشچن ہوگا تو کلاس ختم کرنے کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ ڈائریکٹ بات بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہوگا, آپ پوچھنا چاہتے ہیں, اگر آپ نے نئے سرے سے کلاس اپنی گرامر کی سٹارٹ کرنی ہے, تو آئی ہیو اے ٹیچرز جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں, اتنے لائک اسٹوڈنٹ ہیں, ان میں اسپیشلی رضیہ آدم ہے, اور انیس خورشید ہیں, اور فوزیہ, یہ 3, اور سمینہ, یہ بہت ایسے کہ تھوڑا اہرڈ ہیں اپنے اس لیول سے. تو کوثر بہت شوق سے کر رہی ہیں ان میں الحمدللہ, باقی بھی الحمدللہ بہت شوق سے کر رہے ہیں. لیکن یہ ایسے کہ ان کو اگر میں کہوں گی تو آپ کو بیسک گرامر کے ساتھ بھی سٹارٹ کرا سکتے ہیں. دیکھیں یہ اتنا خوبصورت موقع ہے, آج کل ہم ویسے ہی گھروں میں بیٹھے ہوئے, کچھ کرنے کو نہیں ہے, تو ایٹ لیسٹ آپ گھر میں بیٹھے قرآن کی گرامر, قرآن کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھ سکتے ہیں, آپ لائیو کلاس لے سکتے ہیں, اور اس فری کلاس. اس موقع کو ضائع نہیں کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور کیا سکھاتے ہیں, اور اللہ سے بار بار یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس کا ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف جو ہے نا وہ ہمارے عمل میں ڈال دے, اور ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دے. آمین ثم آمین. ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ اللہم ان ھذا المرض جند من جنودک. یا رب العالمین, یہ ایک چھوٹا نہ نظر آنے والا چھوٹا سا ذرہ جو ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری اتنے بڑے لشکروں سے, تو زمین و آسمان کا مالک ہو, سب تیری مخلوق ہے, تیری ایک مخلوق میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہے یا رب العالمین, تصیب بہ من تشاء, تو جہاں چاہتا ہے یا رب العالمین تو اس کو وہاں پہ پہنچا دیتا ہے. وتصرف عن من تشاء, اور جس سے تو چاہتا ہے یا رب العالمین اس سے تو اس کو دور رکھتا ہے. اللہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس سے دور رکھے. اللہم فاصرف عنا, اے اللہ اسے ہم سے دور کر دے. وعن بیوتنا, اور ہمارے گھروں سے اس کو دور کر دے. وعن اہلینا, اور ہمارے گھر والوں سے اس کو دور کر دے. وازواجنا, اور ہمارے خامن سے ان کو دور کر دے. وذریاتنا, اور ہماری اولادوں سے اس کو دور کر دے. ودرارنا, اور ہمارے شہر سے جہاں پہ ہم رہتے ہیں یا رب العالمین ہماری زمین سے اس کو دور کر دے. وبلادنا, اور ہمارے شہر سے اس کو دور کر دے. وبلاد المسلمین, اور یا رب العالمین تمام مسلمان جس ملکوں میں اس کو وہاں سے بھی ختم کر دے. یا اللہ اس کو ساری دنیا سے, ایون کافر ہیں, مومن ہیں, جس طرح کے بھی لوگ ہیں, یا رب العالمین اسے ہر جگہ سے ختم کر دے.
वफ़ज़ना, ए अल्लाह हमारी हिफाजत कर, मिम्मा नख़ाफ़ु व नहज़र, जिस चीज़ से हम डरते हैं और या रब्बुल आलमीन जिससे हमें डराया जा रहा है उससे हमारी हिफाजत कर, अंत खैरुल हाफ़िज़ा, या रब्बुल आलमीन आप तो बहुत बेहतरीन, आप सबसे अच्छे हिफाजत करने वाले हैं, अंत खैरुल हाफ़िज़न व अंत अरहमुर राहिमीन, या अल्लाह आप तो बड़े रहम करने वाले और मुसलसल रहम करने वाले हैं, आप पे रहम ही है या अल्लाह तो आज हम बचे हुए हैं, वरना हमारी हरकतें इस काबिल नहीं है या रब्बुल आलमीन, हम तो मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं है, या अल्लाह हम पे रहम करना, हमें अपनी आफियत अता करना, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी हदीस शेयर करने वाली हूँ जो मेरी भी फेवरेट तरीन हदीस है, क्योंकि हम इस हदीस में ये जानेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमाते हैं कि उनका वली कौन है, और वो लोग जो अल्लाह के वली हैं उनमें क्या खूबी होगी कि वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करने वाले होंगे। और हम ये भी देखेंगे कि अक्सर हमने ये देखा कि अगर अल्लाह न करे किसी को कोई मुश्किल पेश आती है तो उनका क्वेश्चन जो होता है कि अगर हम पे ये मुश्किल पेश आई है तो हम कौन सी तस्बीहात करें, हम कौन सा वजीफा करें, हम कैसे नफल पढ़ें और कैसे दुआ मांगे। आप ये देखिएगा कि ये सारे नफली इबादत से पहले फर्ज इबादत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। सही बुखारी की हदीस है 2502, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा मेरा उससे ऐलान जंग है। सुभान अल्लाह। और मेरे बंदे का मेरे आयत करदा फराइज के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करना मुझे हर चीज से ज्यादा महबूब है। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मेरा बंदा फर्ज इबादत के बाद नवाफिल पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता रहता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे मोहब्बत करने लगते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब मैं उसे मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। सुभान अल्लाह। और अगर वो मुझसे कोई सवाल करता है तो मैं उसका सवाल पूरा कर देता हूँ, और अगर वो किसी चीज से पनाह मांगता है तो मैं उसको पनाह दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मैं उसका कान, उसकी आंख, उसका हाथ, उसका पाँव बन जाता हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि इंसान वो काम कर ही नहीं सकता जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से बाहर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के अगेंस्ट वो कोई अमल ही नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला का उस पर इतना करम हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको हर तरह के गुनाह से पाक रखता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी इसमें शामिल कर दे, क्योंकि मकसद तो सिर्फ एक ही है ना कि अल्लाह को राजी करना, और जो इंसान अल्लाह का तकवा इख्तियार कर ले वो अल्लाह का वली बन जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के वली में शामिल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।